अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां के सिलसिले की एक और तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कत्ल की ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, दिल्ली के एक थाने का केस था। थानेदार तफ्तीश कर रहा था। 2 हफ्तों बाद मुझे हुक्म मिला कि मैं दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में चला जाऊँ। वहाँ से एक और पुलिस इंस्पेक्टर मेरे साथ हो जाएगा और हम दोनों एक एंग्लो इंडियन लड़की के कत्ल की तफ्तीश करेंगे। मुझे आर्जी तौर पर स्पेशल स्टाफ में लेने की एक वजह ये थी कि मैं बदकिस्मती से अपने काम और फ़राइज़ को दयानतदारी और जाँफशानी से निभाने का आदी था, और मुझ में दूसरी खराबी ये थी कि मैं अंग्रेज़ी बोल और समझ सकता था। दयानतदारी का मुझे इनाम ये मिला था कि मैं बड़ी लंबी मुद्दत तरक्की से महरूम इंस्पेक्टर रहा और इसी ओहदे से रिटायर्ड हुआ। बहरहाल, जब मुझे दिल्ली पहुंचने का हुक्म मिला था और मेरा इंतखाब इस तरह किया गया था, इसका असल किस्सा सुनाता हूँ। जंग अज़ीम का ज़माना था। अंग्रेज़ों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। यूरोप पर जर्मन फौजों का कब्जा था। इधर जापानी बर्मा पर काबिज हो गए थे। नज़र यही आ रहा था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। कलकत्ते की बंदरगाह पर बमबारी हो चुकी थी। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत दिल्ली था। फौजी हेडक्वार्टर GHQ और एयर हेडक्वार्टर भी दिल्ली में थे। हर तरफ फौजियों की चहल पहल थी। फौजी अफसर दंदनाते फिरते थे। उन दिनों नई दिल्ली में एक एंग्लो इंडियन लड़की कत्ल हो गई। मुतालिका थाने ने तफ्तीश शुरू की। 2 हफ्ते गुजर गए, कातिल का कोई सुराग न मिला। हर थाने में कत्ल की ऐसी वारदातों की फाइलें इल्तवा में पड़ी रहती हैं जिनका खुरा खोज नहीं मिलता। बाज़ केस फाइलों में ही मर जाते हैं। लेकिन इस वारदात की तफ्तीश भी इब्तिदाई मराहिल में थी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत ने वावेला बपा कर दिया। वायसराय के दफ्तर से पुलिस को हुक्म मिला कि इस कत्ल की तफ्तीश थाने से हटाकर स्पेशल स्टाफ को दी जाए और जिस कदर जल्दी हो सके कातिल का सुराग लगाकर उसे अदालत में पेश किया जाए। मैं दिल्ली अपने हेडक्वार्टर में पहुंचा तो मेरा तारुफ एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर मैकडोनाल्ड से कराया गया। मुझे इसके साथ काम करना था। मैंने पहला सवाल ये पूछा कि मकतूला की अहमियत क्या थी। ये सियासी कत्ल तो नहीं था। मुझे बताया गया कि मकतूला का बाप इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में कर्नल है और वो डॉक्टर भी है। उन दिनों वो कलकत्ता में था। उसके बीवी बच्चे उसके साथ कलकत्ता में थे। उसकी ये बेटी मकतूला दिल्ली में फ़ौज में लेफ्टिनेंट थी। जंग के दौरान औरतों की एक फ़ौज बनाई गई थी जो आम ज़बान में इसे विकी या विकाई कहते थे। इनमें अक्सरियत ईसाई लड़कियों की थी। हिंदू लड़कियां भी थीं। मुसलमान लड़कियां ना होने के बराबर थीं। हकीकत यह है कि इस ज़नाना फ़ौज का दरपस्ता मकसद कुछ और था, यानी फ़ौजी अफसरों का दिल बहलाना। मकतूला इसी फ़ौज की लेफ्टिनेंट थी, जवान और खूबसूरत। वो कत्ल हो गई तो उसके बाप को कलकत्ता में इतला मिली। वो दिल्ली आया, तफ्तीश का जायज़ा लिया तो उसने देखा कि ये इस थानेदार के बस की बात नहीं। वो कर्नल डॉक्टर था और एंग्लो इंडियन भी था, जिन्हें हम आधे अंग्रेज़ कहा करते थे। उसने GHQ में जाके हंगामा किया। जर्नैल भी उसके ज़ेरे इलाज रह चुके थे। उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। एजुटेंट जनरल ने वायसराय के दफ्तर को लिखा कि मकतूला फ़ौज की लेफ्टिनेंट और एक कर्नल डॉक्टर की बेटी थी। इसके कत्ल का बायस आम किस्म की इश्कबाजी और रकाबत भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बायस ऐसा हो जो हुकूमत के लिए अहम हो। इसलिए इस वारदात की तफ्तीश थाने की बजाय पुलिस हेडक्वार्टर को दी जाए। चनाचे बंदर की बला हमारे सर डाल दी गई। बाद में पता चला कि अंग्रेज़ों के फौजी हेडक्वार्टर और वायसराय के दफ्तर को इस वारदात के साथ कोई गहरी दिलचस्पी नहीं थी। ये मकतूला के बाप के गैर मामूली असर व रसूख का नतीजा था कि इस वारदात को अहमियत हासिल हो गई। मैं और इंस्पेक्टर मैकडोनाल्ड मुतालिका थाने में गए। इब्तिदाई मालूमात वहीं से मिल सकती थीं। थानेदार हिंदू था। उसे हमने बताया कि हम तफ्तीश के लिए आए हैं तो वो इतना खुश हुआ कि उसने हमारे लिए शराब और ताज़ा पकौड़े मंगवा लिए। मैं तो शराब पीता ही नहीं था। मैकडोनाल्ड ने भी पीने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ड्यूटी पर था। हिंदू थानेदार ने इसरार किया तो मैकडोनाल्ड ने बोतल अपने कांस्टेबल को देकर कहा, मेरे घर दे आना। हमने पकौड़े खाए, चाय पी और रिपोर्ट लेने लगे। वाक़ियातन
واقعات مختصراً یہ تھے کہ لڑکی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ تھانے میں اس کا فوٹو دیکھا۔ میک ڈونلڈ زندہ دل انسان تھا۔ اس نے فوٹو دیکھ کر مجھے کہا، میں اس لڑکی کی خاطر وائس رائے کو قتل کر سکتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے فوٹو کو غور سے دیکھ کر کہا، قاتل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا اس لڑکی نے اسے عارضی طور پر پاگل کر دیا تھا۔ میں اس پر حیران ہوں کہ اس کے ساتھ ایک آدمی قتل نہیں ہوا۔ شاید قاتل کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ اسے میں ایک اچھا اتفاق کہوں گا کہ وہ آدمی بچ گیا ہے، ہندو تھانے دار نے کہا۔ قتل 40 میل فی گھنٹہ رفتار پر دوڑتی جیپ میں ہوا ہے۔ ریوالور اسی رفتار پر دوڑتی کار سے فائر ہوا تھا۔ لڑکی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور جیپ ایک ہندوستانی میجر چلا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک کار آئی، اس میں سے ریوالور کی 2 گولیاں فائر ہوئیں اور کار آگے نکل گئی۔ ہندو تھانے دار نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، دوسری گولی شاید میجر پر چلائی گئی تھی، لیکن دونوں گولیاں لڑکی کو لگیں۔ اس تھانے دار نے ہمیں اس ہندوستانی میجر کا بیان سنایا۔ اس میں رائل ایئر فورس کے ایک افسر کا بھی ذکر تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھی اور تھانے دار کی کارگزاری بھی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس واردات کی تفتیش کسی تھانے کا تھانے دار نہیں کر سکتا۔ تھانے دار چور اچکوں اور دوسرے جرائم پیشہ افراد کے خلاف انتہائی پیچیدہ تفتیش بھی کر سکتے ہیں، یا قتل اور ڈکیتی کی ان وارداتوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو دیہاتی علاقے میں ہوئی ہیں۔ اس اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کے لیے فوجی حلقوں میں جانا اور انگریز افسروں سے ملنا تھا جو ہندوستانی تھانے دار کو اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ تھانے دار نے اس مشکل کا اظہار کر بھی دیا کہ اس کے ساتھ کسی افسر نے تعاون نہیں کیا۔ رائل ایئر فورس کے افسر نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ GHQ نے اس تھانے دار پر یہ کرم کیا تھا کہ اسے ملٹری پولیس کے 2 گورے دے دیے تھے، ایک سارجنٹ اور دوسرا کارپورل تھا۔ انہوں نے بھی تھانے دار کو تعاون نہ دیا۔ زبان کی بھی دشواری تھی۔ تھانے دار انگریزی کسی حد تک سمجھ لیتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ قتل سے متعلق جو اشیاء تھانے میں رکھی گئی تھیں ان میں ایک جیپ تھی۔ ریوالور کے 2 سکے تھے جو مقتولہ کے جسم سے پار ہو کر جیپ میں گرے تھے۔ یہ سکے زیادہ پچکے نہیں تھے، حالانکہ یہ جیپ کے اندر اسٹیئرنگ کے قریب سامنے لوہے کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ مقتولہ کے جسم نے ان کی رفتار کم کر دی تھی۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق یہ 38 بور کے تھے، یعنی ریوالور 38 بور کا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ریوالور کی 2 گولیاں مقتولہ کے پہلو میں دائیں اور کچھ پیچھے سے لگیں اور پار نکل گئیں۔ انہی سے موت واقع ہوئی۔ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد نہیں ہوا۔ وہ شراب پیے ہوئے تھی۔ اس کے معدے میں کھانا بھی تھا جو 2-2.5 گھنٹے پہلے اس نے کھایا تھا۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے اس ہندو تھانے دار سے بیان اور معلومات لے لی، لیکن اس کی پابندی نہیں کی۔ میں اپنا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتا تھا اور میک ڈونلڈ اپنا۔ ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ پوچھ گچھ یعنی کہ گواہوں اور مشتبہ افراد سے سوالات اپنے اپنے طریقے کے مطابق کریں گے اور ایک دوسرے کے پابند نہیں رہیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا طریقہ کار بتا دیا اور یہ بھی کہ ہم دونوں کے ذہنوں میں کیا ہے۔ میک ڈونلڈ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تجربہ حاصل تھا۔ اس سے میں نے کچھ نئی باتیں اور نئے حربے سیکھے۔ اس لحاظ سے میری یہ تفتیش میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم نے ملٹری پولیس کا تعاون حاصل کر لیا اور زور دے کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خواہ ایک آدمی دیا جائے لیکن وہ ذہین ہو اور ہمارے ساتھ راتوں کو بھی جاگ سکے۔ پروسٹ مارشل نے ہمیں ایک انگریز وارنٹ آفیسر دے دیا جو جفاکش بھی تھا اور عقل والا بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں چھاؤنی میں ملٹری پولیس کے دفتر میں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا جسے ہم نے اپنا دفتر بنا لیا۔ مطالعے کا جیپ اپنے قبضے میں لے لی۔ سب سے پہلے ہم نے ہندوستانی میجر کو بلایا۔ موقع کا گواہ یہی ایک تھا۔ اس وقت تک مقتولہ کو دفن ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ یہ میجر ہمارے سامنے آیا تو میں نے اسے انگریز یا اینگلو انڈین سمجھا، لیکن وہ ڈوگرا تھا۔ رنگ انگریزوں کی طرح، چہرہ نقش و نگار کے لحاظ سے دلکش اور قد بد بہت اچھا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا افسر تھا، باقاعدہ تربیت یافتہ تھا اور ذہین بھی تھا۔ اس وقت تک میرا واسطہ ہندوستان کے دیہاتی گواہوں اور ملزموں سے پڑا تھا۔ انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ افسر سے تفتیش کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس ڈوگرے میجر کے سلسلے میں مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میرے ساتھ ایک انگریز پولیس انسپکٹر تھا۔
اس نے ڈوگرے سے کہا کہ وہ چونکہ خود انٹیلیجنس کا افسر ہے اس لیے وہ واردات کی تفصیل اسی طرح سنائے جس طرح وہ جاسوسی کے کسی ملزم سے توقع رکھتا ہے۔ اس نے مقتولہ کے متعلق بتایا کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مکمل طور پر آزاد تھی، وہ اینگلو انڈین تھی، ماں انگریز اور باپ ہندوستانی عیسائی تھا، رنگ روپ اور بول چال سے انگریز لگتی تھی اور انگریز فوجی افسروں میں وہ بہت مقبول تھی۔ اس کی راتیں کسی نہ کسی کلب یا آفیسرز میس میں گزرتی تھیں، چھوٹے موٹے افسر اس کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی رسائی اور بے تکلفی بریگیڈیئر اور جنرل کے عہدے تک تھی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ وہ چالاک بھی تھی۔ یہ ڈوگرا میجر اسے زیادہ اچھی طرح اس لیے جانتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس میں ہونے کی وجہ سے وہ کلبوں اور آفیسرز میسوں میں جاتا رہتا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ ایک کلب میں تھی۔ اس رات کوئی دعوت تھی، فوجی افسروں کا ہجوم تھا، ان میں انگریز زیادہ تھے اور سول کے انگریز افسر بھی تھے۔ یہ ڈوگرا میجر بھی اس دعوت میں شریک ہوا، عورتیں بھی تھیں، خوب شراب چلی، ڈانس بھی ہوا۔ کلب کی عمارت کے بہت سے کمرے تھے، مرد اور عورتیں ان کمروں میں بھی جاتی تھیں۔ اخلاق، کردار اور شرم و حیا کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ڈوگرا میجر باہر نکلا، برآمدے ویران پڑے تھے، رونق صرف اندر تھی۔ اس نے مقتولہ کو دیکھا، تیز تیز قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ ڈوگرا اسے دیکھ کر رک گیا۔ ایک کمرے سے رائل ایئر فورس کا ایک افسر نکلا۔ اس نے ایئر فورس کی وردی پہن رکھی تھی، جنگ کی وجہ سے تمام فوجی ہر وقت وردی میں رہتے تھے۔ ڈوگرے میجر نے اس انگریز افسر کو وردی سے پہچانا کہ رائل ایئر فورس کا ہوا باز ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ لڑکی ڈوگرے میجر کے پاس رک گئی، وہ غصے میں تھی، کہنے لگی کہ یہ افسر اسے باتوں باتوں میں کمرے میں لے گیا تھا، اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر ہوا باز افسر نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر اس نے اس پر دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی۔ یہ افسر زیادہ پی گیا تھا، اس لیے لڑکی نے اس پر قابو پا لیا تھا۔ لڑکی نے بھی شراب پی تھی لیکن اپنے آپ میں تھی۔ مقتولہ ڈوگرے کو تیزی سے سنا رہی تھی کہ ایئر فورس کا افسر آ گیا۔ لڑکی ڈوگرے کے پیچھے ہو گئی۔ ہوا باز قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھومتی ہوئی آواز میں ڈوگرے سے کہا، تم بھی انڈین ہو؟ اس لڑکی کو مجھ سے بچانے کی کوشش نہ کرو ورنہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے۔ میں انڈیا کا بادشاہ ہوں۔ ڈوگرا میجر ہنس پڑا اور بولا، تم اس وقت انڈیا کے نہیں ساری دنیا کے بادشاہ ہو۔ تم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ فوج میں لیفٹیننٹ ہے۔ یہ اگر انڈین آرمی کی فیلڈ مارشل ہوتی تو بھی میری برابری نہیں کر سکتی تھی۔ ہوا باز افسر نے کہا، ہم انڈیا کے آقا ہیں، میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں۔ لڑکی نے ڈوگرے کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کر کہا، تمہاری ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور ایئر کموڈور میرے دوست ہیں، تم تو اسکواڈران لیڈر ہو۔ ڈوگرے میجر نے انگریز اسکواڈران لیڈر کے ساتھ دوستانہ انداز سے بات کی، اسے یاد دلایا کہ کلب میں سول اور ملٹری کے اعلیٰ افسر بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اچھے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسکواڈران لیڈر نے کہا، کیا تم لوگوں کو احساس نہیں کہ میں انڈیا کو جاپانیوں سے بچانے کے لیے انگلینڈ سے آیا ہوں؟ میں لڑاکا ہوا باز ہوں، انڈیا کے لیے مرنے آیا ہوں، مگر انڈیا کی ایک لڑکی مجھے دھتکار رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا؟ میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا، ڈوگرے نے اسے روکا۔ اسکواڈرن لیڈر نے ڈوگرے کے منہ پر باکسروں کی طرح گھوسا مارا جس سے وہ پیچھے کو گرنے لگا۔ پیچھے لڑکی تھی، اس نے ڈوگرے کو سہارا دے دیا۔ ڈوگرے نے تیزی سے آگے بڑھ کر انگریز ہوا باز کے پیٹ میں ایک گھوسا مارا۔ وہ آگے کو جھکا تو ڈوگرے نے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا اور آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ ڈوگرے کے کہنے کے مطابق اس انگریز میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ لڑکی نے ڈوگرے سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کلب سے ہی نکل جاؤ، یہ انگریز ہے، کوئی بعید نہیں کہ تم پر کوئی اوچھا وار کر جائے۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی سے کہا، تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں، سب نشے میں بدمست ہیں، شاید تمہاری مدد کوئی بھی نہ کر سکے۔ ڈوگرا میجر یہ بیان دیتے دیتے چپ ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھی انگریز انسپکٹر میک ڈونلڈ سے کہا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا اور اب میں انگریزوں کے خلاف باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کا وفادار ملازم ہوں، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میں ہر ایک بات بتاؤں۔ وہ صورتحال ایسی تھی کہ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا بھی رد عمل یہی ہوتا جو میرا تھا۔ میک ڈونلڈ ہنس پڑا۔ اس نے ڈوگرے کو تسلی دی،
کہ اسے اس کی کوئی ایک بھی بات بری نہیں لگ رہی۔ ڈوگرے کا ڈر بجا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بیان دیتے ہوئے ڈوگرے میجر کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ بہرحال میک ڈونلڈ نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مقتولہ ڈوگرے کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے ڈوگرے کو بتایا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں، اس لیے وہ فوراً نہیں جا سکتی۔ جب سب جائیں گے تو وہ کسی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ڈوگرے میجر نے اسے کہا کہ اس کے پاس جیپ ہے اور وہ اسے فوراً لے جا سکتا ہے۔ ڈوگرے نے مسکرا کر اعتراف کیا کہ وہ لڑکی کو تفریح طبع کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لڑکی چونکہ لیفٹیننٹ تھی اس لیے وہ افسروں کے کوارٹروں میں رہتی تھی۔ وہ جگہ وہاں سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ راستے میں کم و بیش 1.5-2 میل علاقہ سنسان اور غیر آباد تھا۔ آگے پھر آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ ہواباز لڑاکے نے اٹھ کر ڈوگرے کو للکارنا شروع کر دیا تھا۔ ڈوگرے نے لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی وہاں لے گیا۔ یہ جیپیں امریکہ سے آئی تھیں، اس لیے ان کے اسٹیئرنگ بائیں طرف تھے، یعنی یہ گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ چھت کینوس کی تھی۔ اگلی سیٹ کے دائیں اور بائیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی کو اگلی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی خود چلانے لگا۔ اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ لڑکی دائیں طرف بیٹھی تھی۔ جیپ چلی تو ڈوگرے نے لڑکی کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ لڑکی اس کے ساتھ بے تکلف تھی اور اب تو اس کی ممنون بھی تھی۔ اس نے ڈوگرے میجر کو لطف اندوز ہونے کا موقع کشادہ دلی سے دیا۔ اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ ڈوگرے نے اپنی گاڑی کے پیچھے کسی گاڑی کی روشنی دیکھی۔ جیپ ویران علاقے میں گئی تو پچھلی گاڑی اس کی جیپ کے قریب آ گئی اور فوراً ہی جیپ کے پہلو میں آ گئی۔ میجر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس گاڑی کی بتیاں بجھ گئیں اور 2 گولیاں چلیں۔ لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ اس کے منہ سے نکلا، "ہی ہیز شوٹ می"۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور آگے نکل گئی۔ تب میجر نے دیکھا کہ وہ ایک پرائیویٹ کار تھی۔ اس کی اگلی پچھلی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈوگرے نے جیپ کی روشنی میں کار کا نمبر دیکھا، مگر عین اس وقت لڑکی آگے کو گری۔ اس کا سر اسکرین کے ساتھ لگا۔ میجر کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو دائیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ ذرا حوصلے میں رہو، میں کار کا تعاقب کرتا ہوں اور تمہیں اسپتال پہنچا دیتا ہوں۔ ڈوگرے میجر نے کار کا جو نمبر دیکھا تھا وہ آدھا اس کے ذہن سے نکل گیا کیونکہ اس کی توجہ لڑکی کی طرف ہو گئی تھی۔ اسے نمبر کے پہلے حروف اور پہلے 2 ہندسے یاد نہ رہے۔ اسے اتنا ہی یاد رہا کہ نمبر کے 4 ہندسے تھے اور آخری 2 ہندسے جو اسے یاد رہ گئے تھے وہ تھے 66۔ پہلے 2 ہندسوں کے متعلق اس نے بتایا کہ 63 تھے یا 32 یا 83۔ ڈوگرا چونکہ فوجی تھا اس لیے وہ گھبرایا نہیں۔ کار دور نکل گئی تھی۔ اس نے جیپ کے ایکسیلیٹر پر پاؤں جو دبایا تو رفتار 70 اور پھر 80 تک پہنچا دی۔ کار کی رفتار بھی کم نہیں تھی۔ میجر کی کوشش یہ تھی کہ کار کو پکڑ نہ سکے تو کم از کم اس کا نمبر نوٹ کر لے۔ اس نے رفتار زیادہ کی اور کار سے 20 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، مگر اتنے فاصلے سے نمبر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر کے پاس ریوالور تھا جو وہ کپڑوں کے اندر چھپائے رکھتا تھا کیونکہ وہ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ اس نے ریوالور نکالا مگر اسے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ جیپ لیفٹ ہینڈڈ ڈرائیو تھی۔ وہ بائیں طرف سے بازو باہر کر کے فائر کر سکتا تھا مگر یہ بازو دایاں تھا۔ اس نے ریوالور بائیں ہاتھ میں لیا اور ذرا سا باہر ہو کر کار کے بائیں ٹائر پر 3 گولیاں فائر کیں۔ میجر معلوم نہ کر سکا کہ گولیاں کہاں گئیں۔ اسے زیادہ تر یقین یہ تھا کہ تینوں گولیاں خطا گئی ہیں۔ ایک تو ہاتھ بایاں تھا، دوسرے نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ آگے موڑ آ گیا، کار مڑی اور جب جیپ مڑی تو لڑکی دائیں کو ایسے لڑکی کہ اس کا اوپر کا دھڑ جیپ سے باہر چلا گیا۔ اگر میجر دیکھ نہ لیتا تو لڑکی باہر جا پڑتی۔ اس نے رفتار کم کی اور لڑکی کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کا سر پیچھے کو گرا۔ لڑکی ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت ڈوگرے میجر کو خیال آیا کہ لڑکی کو گولیاں معلوم نہیں کہاں لگی ہیں۔ اگر ہسپتال پر وقت نہ پہنچایا تو یہ مر جائے گی۔ چنانچہ اس نے جیپ موڑی اور اسپتال کا رخ کیا۔ فوجی اسپتال میں گئے مگر ڈاکٹر نے دیکھا تو لڑکی مر چکی تھی۔ ملٹری پولیس آئی، غالباً تفتیش سے بچنے کے لیے۔ ملٹری پولیس نے کیس سول پولیس کو دے دیا اور 14 دن گزر گئے۔ تھانے دار کو ڈوگرے میجر نے یہی بیان دیا تھا۔ رائل ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر سے تحقیقات ضروری تھیں لیکن تھانے دار اس تک کئی دن رسائی حاصل نہ کر سکا۔ صرف ایک بار ملا اور اس نے تھانے دار کو ڈانٹ کر چلتا کیا۔ ملٹری پولیس نے کوئی مدد نہ کی۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے
डोगरे से बेशुमार सवाल पूछे। पहला शक इसी अंग्रेज स्क्वाड्रन लीडर पर था। हमने डोगरे से पूछा कि स्क्वाड्रन लीडर के पास रिवॉल्वर था। डोगरे मेजर ने रिवॉल्वर नहीं देखा था। आप जब लड़की को साथ लिए स्क्वाड्रन लीडर के सामने अपनी जीप की तरफ चले थे तो उसने क्या कहा था? उसके अल्फाज कुछ इस किस्म के थे। डोगरे ने जवाब दिया कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने जब जीप स्टार्ट की और वहां से चलाई तो आपने वहां से कोई और गाड़ी निकलते देखी थी? मैंने ध्यान नहीं दिया, डोगरे ने जवाब दिया। जब आप अपनी जीप की तरफ जा रहे थे तो स्क्वाड्रन लीडर आपके पीछे आया होगा। मैंने घूमकर देखा था, डोगरे मेजर ने जवाब दिया। वो बरामदे में खड़ा गालियां दे रहा था। वहां और कोई नहीं था। बेरे और मुलाजिम थे, डोगरे ने कहा। मैंने किसी और को नहीं देखा। आप इस लड़की से अच्छी तरह वाकिफ थे? मैंने पूछा। उसका कोई ऐसा उम्मीदवार था जिसने उसके साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया हो और उसने इनकार कर दिया हो? मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता, डोगरे ने जवाब दिया। मैं ये राय भी देना चाहता हूँ कि उसके साथ शादी का ख्वाहिशमंद कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सब जानते थे कि लड़की अच्छे चाल चलन की नहीं। उसे जो भी चाहता था वक्ती तौर पर चाहता था। आप इंटेलिजेंस के अफसर हैं, मैकडॉनल्ड ने पूछा। आपने अपने तौर पर जरूर गौर किया होगा कि कातिल कौन हो सकता है। मुझे इसी स्क्वाड्रन लीडर पर शक है, डोगरे मेजर ने कहा। मेरे जहन में ये भी आई थी कि जंग की वजह से फौज में ऐसे ऐसे नौजवानों को कमीशन मिल गई है जो दौलतमंदों और सेठों के आवारा बेटे हैं। बास को सिर्फ इसलिए कमीशन दी गई है कि उनके बापों ने वॉर फंड में बहुत सारा चंदा दिया है। इनमें कुछ नौजवान सिफले और कमीने हैं। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के कई नौजवान होंगे जो शराब के नशे में शुगल के तौर पर रिवॉल्वर फायर कर गए। जरा जहन पर जोर देकर बताएं, मैंने कहा। कोई शादीशुदा हिंदुस्तानी या अंग्रेज अफसर होगा जिसके ताल्लुकात मकतूला के साथ होंगे और उसकी बीवी ने लड़की को कत्ल करा दिया होगा। ऐसा हो सकता है, डोगरे ने जवाब दिया, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। हमने उससे बहुत कुछ पूछा, फिर उसे मिलिट्री पुलिस की जीप में मुतालिका क्लब में ले गए। चंद जगह देखी जिनमें वो जगह शामिल थी जहां उसकी और स्क्वाड्रन लीडर की लड़ाई हुई थी। वो जगह भी देखी जहां जीप खड़ी थी। सड़क देखी जहां गोली चली। वो जगह देखी, कार जिस तरफ गई थी वो सड़क भी देखी। इस कारगुजारी में रात आ गई और हमने डोगरे मेजर को फारिग कर दिया। दूसरी सुबह हमने दो काम किए। एक ये कि पुलिस हेडक्वार्टर से कहा कि शहर की तमाम कारों के नंबर देखे जाएं। जिस कार के नंबर के आखिरी हिंद से 66 हों उसके मालिक का नाम और एड्रेस नोट कर लें, लेकिन नोट ऐसे अंदाज से करें कि मालिक को किसी किस्म का शक न हो। डोगरे मेजर ने बताया था कि कार फोर्ड थी। मॉडल का साल मुझे याद नहीं रहा। रंग स्याह था। डोगरे ने सियाह या गहरा नीला बताया था। उस जमाने में कारों की 2-3 ही किस्में थीं। हमने दूसरा काम ये किया कि एयर हेडक्वार्टर से इस स्क्वाड्रन लीडर का पता लिया। उसका नाम पता तो थानेदार से मालूम हो ही गया था, फिर भी हमने असर नौ मालूम करना ज़रूरी समझा। हमें बताया गया कि वो पालम एयरपोर्ट के उस हिस्से में मिलेगा जहां इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के हवाई जहाज रखे जाते हैं। हम एयर हेडक्वार्टर चले गए क्योंकि हमें टेलीफोन पर बताया गया था कि इस स्क्वाड्रन लीडर को हिंदुस्तान में आए बमुश्किल 1 महीना हुआ है और उसे न किसी स्क्वाड्रन की कमांड दी गई है और न दी जाएगी, और इसे कोई और ड्यूटी भी नहीं दी जा रही। हम मालूम करना चाहते थे कि उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। टेलीफोन पर जो अफसर बोल रहा था उसकी बातों से इंस्पेक्टर मैकडॉनल्ड को कुछ शक सा हो गया था। हम एयर हेडक्वार्टर गए तो मैंने महसूस किया कि मैकडॉनल्ड ने यहाँ आकर कितनी बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है। मुतालिका अफसर ने बताया कि ये स्क्वाड्रन लीडर ज़ेरे इलाज है और आर्जा ज़हनी है, यानी कि वो नफ्सियाती मरीज था। उसे हिंदुस्तान भेजना भी इलाज का हिस्सा था और नफ्सियात का ये डॉक्टर कर्नल था। ये बड़ा ही कारामद सुराग था। मैंने मकतूला का फोटो थाने में देखकर मैकडॉनल्ड से कहा था कि इस लड़की के कातिल का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं हो सकता। यह लड़की ने उसे आरजी तौर पर पागल कर दिया होगा। मैकडॉनल्ड ने मुझे कहा था कि मिस्टर मलिक, तुम्हारी राय सही मालूम होती है। हमने इस स्क्वाड्रन लीडर से मिलने से पहले उस माहिर नफ्सियात
डॉक्टर से मिलना ज़्यादा ज़रूरी समझा जो उसका इलाज कर रहा था। हम उसके पास चले गए और बताया कि हम एक एंग्लो इंडियन लड़की के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं और ये लड़की लेफ्टिनेंट थी। नफ्सियात के इस डॉक्टर ने अपना काम धंधा छोड़ दिया और हमारे सामने बैठ गया। मैकडॉनल्ड ने उसे डोगरे मेजर का बयान सुनाया और इस स्क्वाड्रन लीडर के मुतालिक पूछा कि उसका जहनी अर्सा किस नौइयत का है। नफ्सियात के डॉक्टर ने बताया कि ये स्क्वाड्रन लीडर इंग्लैंड में एक लड़ाका स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर था। जर्मनी ने इंग्लैंड की तबाही के लिए अपना फिजाई बेड़ा ऐसा बेतहाशा इस्तेमाल किया था कि इंग्लैंड का कोई न कोई अहम शहर, खुसूसन लंदन, जर्मनी की बमबारी की जद में रहता था। ये फजाई जंग जो 2 साल से ज़्यादा अरसे लड़ी गई थी, इसमें हवाबाजों की अमवात की रफ्तार बहुत ही तेज थी। बरतानवी हवाबाजों की तादाद थोड़ी थी, वो हैरान कर देने वाली बेजिगरी से लड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि इस स्क्वाड्रन लीडर ने इतने फजाई मार के लड़े हैं कि रिकॉर्ड देखे बगैर ये नहीं बता सकता कि उसने कितने जर्मन हवाई जहाज गिराए हैं और उसके कितने साथी हवाबाज मारे गए हैं। आखिरी मार्के में उसके हवाई जहाज के इंजन में गोलियां लगीं और जहाज को आग लग गई। यह हवाई जहाज से जल्द ही निकल न सका। बुलंदी बहुत कम थी। उसकी खुशकिस्मती के नीचे समंदर था। हवाई जहाज समंदर में गिरा, लेकिन ऐसे गिरा कि फौरन डूबा नहीं। स्क्वाड्रन लीडर को निकलने का मौका मिल गया। गालिबन हवाई जहाज जब समंदर से टकराया तो धचका इतना शदीद और गैर मुतवक्के था कि इस स्क्वाड्रन लीडर के दिमाग पर असर हुआ। वो तैरने लगा। हवाई जहाज का पेट्रोल समंदर पर बिखरा तो स्क्वाड्रन लीडर के गिर्द शोले उठे जैसे समंदर को आग लग गई हो। उसने हिम्मत की और शोलों से दूर चला गया। यहाँ से उसके आसाब पर मौत की दहशत तारी होने लगी। उसके ऊपर हवाई जहाज लड़ रहे थे। वो डाइव में आकर मशीन गन से फायरिंग करते थे तो गोलियां स्क्वाड्रन लीडर के इर्द गिर्द गिरती थीं। कोई भी गोली उसे समंदर में ख़त्म कर सकती थी। बहुत देर मारका जारी रहा। यह ख़त्म हुआ तो ये खतरा पैदा हो गया कि जर्मनी का कोई बहरी जहाज या जंगी कश्ती आ गई तो वो पकड़ा जाएगा। इंग्लैंड का साहिल दूर था। स्क्वाड्रन लीडर ने वो जैकेट पहन रखी थी जिसके साथ लाइफ बॉय होता है। इससे इंसान डूबता नहीं, फिर भी इंसान अपने आप को समंदर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। हाथ पांव मारने पड़ते हैं। वो हाथ पांव मारते मारते शल हो गया। सूरज गुरूब हो गया। यह हवाबाज सारी रात समंदर में रहा। सुबह हुई तो बरतानिया की एक जंगी कश्ती ने गश्त के दौरान इसे उठा लिया, मगर वो सिर्फ जिंदा था, होश ठिकाने नहीं थे। इसे बचा लिया गया। इंग्लैंड के किसी अस्पताल में भेज दिया गया। वो लंदन के मज़ाफात पर रहने वाला था। अस्पताल से उसे जल्द ही फारिग कर दिया गया क्योंकि जिस्मानी लिहाज से ठीक हो गया था, लेकिन इसका दिमाग कभी कभी जरा सी देर के लिए इसके काबू से निकल जाता था। डॉक्टरों ने उसे ये कहकर तसल्ली दी थी कि ये धचके का असर है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसे 2 दिनों की छुट्टी दे दी गई। वो अपने घर गया तो वहां खंडर देखे। उसका घर बमबारी से तबाह हो चुका था। उसकी बीवी मारी गई थी और उसका एक ही बच्चा था जिसकी उम्र 2-3 साल थी, वो भी मारा गया था। स्क्वाड्रन लीडर को ये सदमा ले बैठा। ये 2 दिन की छुट्टी गुजारकर अपने स्क्वाड्रन में वापस आ गया। जंग जोरों पर थी। इसे फौरन अपनी ड्यूटी संभालनी पड़ी। इंग्लैंड में सिर्फ इसकी बीवी और बच्चा नहीं मरा था, वहां तो घर घर मातम हो रहा था। लोग चींटियों की तरह मर रहे थे। इस स्क्वाड्रन लीडर ने ऐसी हरकत शुरू कर दी जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। उसके बालाई कमांडर ने उससे बात-पूछ की तो उसने बताया कि थोड़ी सी देर के लिए उसका दिमाग माऊफ हो जाता है। इस दौरान उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे स्क्वाड्रन लीडर को कमांड नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वहां हर परवाज का मतलब फिजाई मारका था। उसे नफ्सियात के डॉक्टर के पास भेजा गया। उसने उसे परवाज के लिए नाअहल करार दे दिया और दवाइयों के जरिए उसका इलाज करने लगा, लेकिन उसकी जहनी हालत सुधर न सकी। जिस वक्त बमबारी होती तो उस वक्त उसकी जहनी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। 1 माह के इलाज के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि ये जिस्मानी लिहाज से तो ठीक है, इस पर बीवी और बच्चे के सदमे का असर है। इसका नफ्सियाती इलाज उस जगह हो सकता है जहाँ बमबारी ना हो और जहाँ कोई धमाका ना हो। अंग्रेज़ों की बादशाही में ऐसी जगह हिंदुस्तान ही थी। चुनांचे उसे यहाँ भेज दिया गया और सेहतयाब होने तक दिल्ली में रखने का हुक्म दिया गया। इसे कोई ड्यूटी न दी गई। उसे खुली इजाज़त थी कि जहाँ जी चाहे जाए और ऐश करे।
زیادہ تر وقت وہ نارمل رہتا تھا، کسی وقت 10-15 منٹ کے لیے اس کا مزاج بگڑ جاتا تھا۔ کیا بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں یہ قتل بھی کر سکتا ہے؟ اس کیفیت میں اس کے متعلق کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ماہر نفسیات نے جواب دیا۔ اگر اس کیفیت میں اسے غصہ دلایا جائے تو اس کا رد عمل قتل تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ عورت کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل عورت بھی عرصہ ہے اور شراب بھی، ڈاکٹر نے کہا۔ فوجی افسر فرنٹ سے واپس آتے ہیں تو عیاشی کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ موت ان کے اعصاب پر سوار ہوتی ہے، اور لڑاکے پائلٹ کی زندگی تو ایسی ہے کہ کوئی بھی پرواز آخری پرواز ہو سکتی ہے۔ اس کا رد عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑاکا ہوا باز جسمانی عیاشی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ عادات اس اسکواڈرن لیڈر میں بھی تھی۔ ہم اس سے مل رہے ہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سے ایسے طریقے سے پوچھ گچھ کریں کہ وہ قتل کے متعلق کچھ بتا دے۔ وائسرائے کے ہاں اس قتل کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیا آپ دونوں نے ایک اور پہلو پر بھی غور کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اگر میں یا آپ اسے قتل کا اعتراف کرا لیں تو اسے سزا نہیں مل سکے گی، کیونکہ میں اس کے متعلق یہ رپورٹ دوں گا کہ بگڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں یہ اپنے کسی بھی فعل کا ذمہ دار نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاگل پن میں ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ قاتل کو سزا ملتی ہے یا نہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ ہمیں تفتیش مکمل کرنی ہے اور قاتل کو سامنے لانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اقبال جرم کرا لوں گا، نفسیات کے ڈاکٹر نے کہا اور مسکرا کر بولا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں اسے سزا سے بھی بچا لوں گا۔ اسی روز ہم نے اسکواڈرن لیڈر کو ملٹری پولیس کے وارنٹ آفیسر کے ذریعے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ آ گیا۔ اس کی مزاجی کیفیت اچھی تھی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی رہی۔ جو ہمارے درمیان اجنبیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں چونکہ انگریزی بولتا اور سمجھتا تھا، اس لیے یہاں کا اور ملازم کا فرق بھی مٹ گیا۔ میک ڈونلڈ نے اس کی بیوی اور بچے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسکواڈرن لیڈر نے کہا، انگلینڈ میں ہزاروں بیویاں اور ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں، اور تباہی ابھی جاری ہے۔ اپنے ملک کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی چاہیے، لیکن میں نے کچھ زیادہ ہی اصل لے لیا ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ میں چلتے ہوئے ہوائی جہاز کے ساتھ سمندر میں گرا اور 16 گھنٹے سمندر میں رہا تھا۔ دماغ پر اس کے اثرات پوری طرح موجود تھے۔ جب میں نے اپنے گھر کے کھنڈر دیکھے اور یہ خبر میرے کانوں میں پڑی کہ میری بیوی اور بچہ مارے گئے ہیں، تو میرے اعصاب اتنے کمزور تو نہیں تھے، لیکن دماغ نے ساتھ نہ دیا۔ میک ڈونلڈ خود انگریز تھا، اسکواڈرن لیڈر کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا بھی گھر جرمنوں کی بمباری کی زد میں تھا۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ جذباتی اور زیادہ تر حقیقی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں اس نے اسکواڈرن لیڈر سے پوچھا کہ اس کا ذہن کس طرح بے قابو ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں اور میری سنتے رہیں تو میرا ذہن کبھی بھی بے قابو نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، مجھے جب باتیں کرنے اور سننے والا کوئی نہیں ملتا تو مجھے اپنے جسم کے اندر چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، پھر مجھے کچھ خیال نہیں رہتا کہ اس دوران میں نے کیا کہا اور کیا کیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس لڑکی کے قتل سے پہلے آپ نے کیا کہا اور کیا کیا تھا، میک ڈونلڈ نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس وقت وسکی پیے ہوئے تھا۔ نشے کی حالت میں میرے ذہن پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اتنی ساری لڑکیوں میں سے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اگر آپ نے مقتولہ کو دیکھا تھا تو آپ میرے انتخاب کی داد دیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ 2 دفعہ ڈانس کیا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھتے ہیں، لیکن پہلے ہندوستانی تھانے دار کی طرح مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ تم نے ایک لڑکی کو ریوالور کی گولیوں سے قتل کر دیا ہے۔ ہم بات تو یہی کہیں گے، میں نے کہا، لیکن ایسے طریقے سے کہیں گے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ آپ لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، میں تعاون کروں گا۔ میک ڈونلڈ کے کہنے پر اس نے اپنے متعلق وہی کہانی سنائی جو نفسیات کا ڈاکٹر ہمیں سنا چکا تھا۔ اس نے 3-4 فضائی معرکے سنائے اور اپنے اسکواڈرن کے ہوا بازوں کی بہادری کے واقعات بھی سنائے۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا یہ آدمی ایک اتنی خوبصورت لڑکی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ میری سوچیں تقسیم ہو رہی تھیں، کچھ اس کے حق میں
اور کچھ اس کے خلاف یہ دلائل ذہن میں آتے تھے کہ یہ شخص موت کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہے۔ اس نے ہوائی جہاز گرتے اور جلتے دیکھے ہیں، خود گرائے اور جلائے ہیں، اپنے ملک کی تباہی اور لاشیں دیکھی ہیں۔ اس کے لیے یہ نہایت معمولی سا فعل ہے کہ کسی کو گولی مار دی جائے۔ دوسری دلیل اس کی ذہنی کیفیت کا اتار چڑھاؤ تھا، اور تیسری دلیل یہ کہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ چوتھی دلیل یہ کہ جب لڑکی نے اسے دھتکارا اس وقت وہ نشے میں تھا اور اس پر حیوانیت کا بھوت سوار تھا، اور اس مشتعل کیفیت میں ایک ہندوستانی میجر نے اسے 2 گھوسے مار کر گرا دیا تھا۔ میں ہندوستانیوں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اپنے ملک کے قاتلوں کو میں چہروں سے پہچان لیا کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران ان کے چہروں پر جو رنگ آتے جاتے تھے ان سے میرا کام آسان ہو جایا کرتا تھا، مگر اس انگریز کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رنگ بدلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے جب سنایا کہ لڑکی کو وہ کسی طرح اور کسی مقصد کے لیے الگ کمرے میں لے گیا تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے انگلینڈ لے جائے گا۔ لڑکی ہنس پڑی تھی۔ اسکواڈرن لیڈر نے جب دست درازی کی تو وہ اسے دھکا دے کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس نے اسی طرح سنایا جس طرح ڈوگرا میجر سنا چکا تھا۔ اس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ اس کا ذہن نارمل تھا۔ کیا آپ مقتولہ کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شادی کی پیشکش مذاق تھا۔ اس وقت آپ کا خون کھول اٹھا ہوگا جس وقت لڑکی نے آپ کو دھکا دیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے غصہ ضرور آیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں بے قابو نہیں ہوا۔ جس مرد کو ایک لڑکی اس طرح دھتکار دے کہ وہ اس کے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ چلی جائے تو اس مرد کا پاگل ہو جانا بعید از قیاس تو نہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ وہ میری محبوبہ یا میری منگیتر تو نہیں تھی، اس نے کہا۔ وہاں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ حال میں جاتے ہی مجھے ایک اور مل گئی تھی۔ اس انڈین میجر کو آپ نے بخش دیا تھا جس نے آپ کو لڑکی کے سامنے 2 گھوسے مارے تھے، میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ اگر میرے ذہن میں قتل جیسی بھیانک واردات آتی تو اس کا شکار یہ انڈین میجر ہوتا اور میں اسے جیپ تک پہنچنے ہی نہ دیتا۔ میں آمنے سامنے لڑنے والا آدمی ہوں، یہ میرا ذاتی کردار ہے اور میرا پیشہ بھی یہی ہے۔ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ اس کے کسی دوست کے پاس کار ہوگی۔ میرا کوئی دوست نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کلب میں 2 بار آیا ہوں۔ ہندوستان میں آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ میرے پاس سروس کا کوئی ریوالور نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ تو جب ہم پرواز کے لیے جاتے تھے تو ملا کرتا تھا۔ میرا ذاتی ریوالور ہے۔ آرمری میں ہی رکھا ہوگا؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ کون سا ہے؟ 38، اس نے جواب دیا۔ مقتولہ کو 38 بور کے ریوالور کی گولیوں سے قتل کیا گیا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر کو احکام کے مطابق اپنا ذاتی ریوالور آرمری میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے ہم شک میں پڑ گئے۔ وہ ذہنی مریض کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہ متعلقہ افسروں اور ڈاکٹروں کا کام تھا کہ یہ دیکھتے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بتایا ہی نہ ہو کہ اس کے پاس ریوالور ہے۔ آپ نے یہاں آ کر کسی کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ میں نے بتایا، نہ کسی نے پوچھا، اس نے جواب دیا۔ انگلینڈ میں ریوالور میرے پاس رہتا تھا۔ میک ڈونلڈ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انداز سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے ارد گرد سوال در سوال کا جالا تنتا رہا۔ میں خاموش رہا اور اس کے جوابوں کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ اس دوران ہم نے کھانا انگریزوں کے آفیسرز میز میں کھایا۔ اسکواڈرن لیڈر نے میک ڈونلڈ کو اپنے خرچ پر شراب پلائی۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں رہا۔ شام تک پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ہم اس کے کمرے میں گئے۔ اس نے اپنا ریوالور نکال دیا۔ اس کے ساتھ 18 گولیاں تھیں۔ کاغذات دیکھے، ان میں بھی 18 گولیاں لکھی تھیں۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ 15-16 روز پہلے اس ریوالور سے 2 گولیاں فائر ہوئی تھیں یا نہیں۔ نالی صاف تھی اور اس میں ہلکا ہلکا تیل لگا ہوا تھا۔ یہ ریوالور پہلے تھانے دار کو فوراً قبضے میں لینا اور ایگزامنر کے پاس بھیجنا چاہیے تھا، مگر اس بیچارے کو کسی نے قریب ہی نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ ہم نے ریوالور قبضے میں لے لیا اور سرکاری طریقہ کار پورا کرنے کے لیے ایگزامنر کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اس ریوالور سے آخری گولی کب فائر کی تھی؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا اور کہا،
اب میں آپ کو خبردار کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذہن پر ذرا زور دیں اور سوچ کر جواب دیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک سوال ہے۔ ریوالور اور ایگزامنر کے پاس جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نالی اچھی طرح صاف نہیں کی گئی۔ مسٹر میک ڈونلڈ، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے اس ریوالور سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس ریوالور سے میں نے 2.5 سال پہلے ایک خرگوش پر گولیاں چلائی تھیں۔ میں نے میک ڈونلڈ سے اردو میں کہا، اب ذرا گرما کر دیکھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ میک ڈونلڈ اردو میں بولا، مجھے یہ اپنا برطانوی بھائی سمجھتا ہے، میرا غصہ بھی برداشت کر لے گا۔ آپ پھر سوچ لیں۔ میں نے اسکواڈرن لیڈر سے کہا، آپ 2.5 سال کہنا چاہتے ہیں یا 2.5 ہفتے؟ 2.5 سال، اس نے زور دے کر کہا۔ سال، ہفتے اور سال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک انگریز اور ایک ہندوستانی میں ہوتا ہے۔ اسے گرمی چڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، مگر اس وقت انگریز ایک ہندوستانی کے سامنے مشتبہ کی حیثیت سے بیٹھا ہے جو ملزم بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال اور ہفتے میں اتنا فرق ہے جتنا زندگی اور موت میں۔ پھر سوچ لیں جناب، میں آپ کے غصے کی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے قانون کو خوش کرنا ہے۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے کہا، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ ریوالور 2.5 ہفتے پہلے فائر ہوا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تو میں نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، انسپکٹر میک ڈونلڈ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ آپ کو خبردار کر کے کہا ہے کہ سوچ کر جواب دیں۔ اس کے چہرے پر میں نے پہلی بار تبدیلی دیکھی۔ اس کا رنگ بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی گھبراہٹ اور خوف کی نہیں تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ ہم اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا اور میک ڈونلڈ کی طرف دیکھا۔ میک ڈونلڈ نے ہمدردی کے لہجے میں پوچھا، آپ شاید اپنے آپ میں نہیں رہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ ہم نے کھڑکی میں سے دیکھا۔ وہ 2-4 منٹ برآمدے کے ستون کے ساتھ سر لگائے کھڑا رہا، پھر لان میں چلا گیا جہاں پھولدار پودے تھے۔ اس نے ایک پھول توڑا، اسے دیکھتا رہا اور پھر گھاس پر لیٹ گیا۔ اس سے زیادہ اور کتنا غصہ دلایا جا سکتا ہے؟ میک ڈونلڈ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کا رد عمل قتل جتنا شدید نہیں ہو سکتا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا۔ ظاہری طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ غصے کا ٹھنڈا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آ گیا۔ میک ڈونلڈ کو کمرے میں شراب کی بوتل نظر آ گئی تھی، گلاس بھی تھے۔ اس نے ان میں تھوڑی تھوڑی اونڈیں لی اور ایک گلاس اسے دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ اسکواڈرن لیڈر نے گلاس خالی کر کے لمبا سانس لیا۔ آپ باہر کیوں چلے گئے تھے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ میں باہر چلا گیا تھا، اس نے حیران ہو کر پوچھا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ میں پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال ہم اس کے متعلق کوئی ایسی رائے قائم نہ کر سکے کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ وہ کلب سے کس وقت اور کس طرح اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایئر فورس کی ایک جیپ میں 6-7 افسر واپس آ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ آیا تھا اور ان میں سے وہ صرف ایک کو جانتا تھا۔ ہم نے ذہن میں نوٹ کر لیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے اس کے خلاف ہمیں کوئی شک نہیں رہا۔ اس کا ریوالور ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہاں سے ہم اس افسر کے پاس گئے جس کے ساتھ اسکواڈرن لیڈر جیپ میں آیا تھا۔ وہ بھی اسکواڈرن لیڈر تھا اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہمارا اسکواڈرن لیڈر آدھی رات کے بعد اس کے ساتھ جیپ میں واپس آیا تھا۔ اس سے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مشتبہ اسکواڈرن لیڈر 1.5 گھنٹے کے لیے کلب سے غائب تو نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اس نے یقین کے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر چوٹ کا نشان دیکھا تو پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک ہندوستانی میجر کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ اس وقت تو یہ غصے میں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ غصے میں نہیں تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ کہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ انڈین آرمی میں اتنے اچھے باکسر افسر ہیں۔ وہ خوش تھا۔ یہ گھوسے کھانے کے کتنے دیر بعد کی بات ہے کہ وہ آپ سے ملا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت گھوسے کھا کر آ رہا تھا، اس نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت نشان معمولی تھا جو 1-2 گھنٹوں بعد نیلا ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کے پاس ریوالور دیکھا تھا؟ پتلون کی جیب میں ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے کہا۔ اس کی کمر یا کندھے کے ساتھ ریوالور نہیں تھا۔
اس رات ہم نے یہ انتظام کیا کہ ملٹری پولیس کے ایک ہندوستانی حوالدار کو مخبر بنا کر کلب کے ملازموں میں شامل کر دیا۔ اسے ڈیوٹی یہ دی کہ وہ ایسی کار پر نظر رکھے جس کے آخری ہندسے 66 ہوں۔ اسے ہم نے اسکواڈرن لیڈر بھی دکھا دیا اور اسے بتایا کہ وہ دیکھے کہ اس کا کوئی ایسا فوجی یا شہری دوست ہے جس کے پاس کار ہو اور کار کے نمبر کے آخری ہندسے 66 ہوں۔ میں اور میک ڈونلڈ اکٹھے بیٹھے اور جو بیان لیے اور جو پوچھ گچھ کی تھی اس کا تجزیہ کرنے لگے۔ اسکواڈرن لیڈر کے متعلق ابھی تک ہماری رائے دوہری تھی، اسے ابھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بعض باتیں اس کے خلاف جاتی تھیں۔ آپس میں بحث کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ڈوگرے میجر کو ہم نے صرف گواہ کیوں بنا رکھا ہے۔ میں نے میک ڈونلڈ سے پوچھا، ڈوگرے میجر کے پاس بھی 38 بور کا ریوالور تھا، وہ بھی تو لڑکی کا شہدائی تھا، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس نے راستے میں لڑکی کو قتل کر دیا ہو؟ یہ تو اس نے خود بتایا ہے کہ اس کے پاس ریوالور تھا۔ میں نے اسے ذہن سے اتارا نہیں۔ میک ڈونلڈ نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس ریوالور کی موجودگی کے علاوہ اس کے خلاف آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے اپنے بیان کے مطابق مقتولہ چھوٹے موٹے افسر کے ساتھ مراسم نہیں رکھتی تھی۔ میں نے کہا، اس میجر کے ساتھ وہ گئی تو اس نے میجر کو اپنے محافظ کی حیثیت سے قبول کیا۔ میجر کے بیان کے مطابق اس نے راستے میں لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی، لڑکی نے مزاحمت نہ کی، وہ اسے شاید خوش کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے لڑکی کو اسکواڈرن لیڈر سے بچایا تھا۔ اس ڈوگرے میجر نے لڑکی کے ساتھ غلط حد تک بے تکلف اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ جس لڑکی نے انگریز اسکواڈرن لیڈر کو دھتکار دیا تھا اس نے ہندوستانی میجر کی تو بے عزتی کر دی ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ جس ہندوستانی میجر نے ایک انگریز افسر کو کلب میں گھوسے مار کر گرا دیا تھا وہ بہت ہی دلیر بلکہ وحشی ہوگا۔ میرے لیے یہ حیران کن نہیں کہ اس نے لڑکی کو گولی مار دی ہوگی، چونکہ وہ انٹیلیجنس کا افسر ہے اس لیے اس نے یہ کہانی گھڑ لی کہ دوڑتی کار سے اسے کوئی گولی مار گیا ہے۔ آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ گولیاں لڑکی کے بائیں پہلو میں لگی ہیں؟ میک ڈونلڈ نے کہا، اور جیپ لیفٹ ہینڈڈ ڈرائیو ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میجر نے اگلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لڑکی پر ریوالور فائر کیا ہے تو گولیاں بائیں پہلو میں لگنی چاہیے تھیں۔ اس صورت میں گولیاں مقتولہ کے جسم سے گزر کر جیپ میں نہ رہتیں۔ آپ نے راستے میں ویران علاقہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا، وہاں جیپ روکی گئی، میجر اترا، دائیں طرف سے لڑکی کو اتارنے آیا، وہ نہ اتری، اس نے اس کی بے عزتی کی۔ میجر نے اسے دائیں طرف سے ایسے زاویے سے گولیاں ماری کہ گولیاں اس کے پہلو سے گزر کر جیپ میں لگیں۔ تعقب کی کہانی جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ وہ اسپتال اس وقت گیا جب لڑکی مر چکی تھی۔ اس پر بھی غور کریں کہ میجر کے بیان کے مطابق کار دائیں طرف سے قریب آئی، کار رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، اسٹیئرنگ پر بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف گولی فائر تو کی جا سکتی ہے، نشانے پر نہیں ماری جا سکتی۔ دونوں گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں گولیاں جہاں لگیں وہاں ان کے درمیان 1 انچ کے قریب کا فاصلہ تھا۔ دوڑتی گاڑیوں سے بائیں ہاتھ سے ایک ہی مقام پر 2 گولیاں مارنا محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کار کی اگلی سیٹ پر 2 آدمی تھے۔ ریوالور بائیں طرف والے آدمی نے فائر کیا ہوگا۔ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے فائر کیا ہے تو بھی مجھے شک ہے کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ میں میجر کو صرف گواہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے دوسرے دن جیپ کا ایک دفعہ پھر معائنہ کیا، وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں مقتولہ کے جسم سے نکل کر لگی تھیں، وہاں کے نشان بہت ہی غور سے دیکھے اور اندازہ لگایا کہ گولیاں کس زاویے سے آئی ہوں گی۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلا بھیجا تھا، وہ آ گیا، اسے ہم کمرے میں لے گئے۔ آپ نے کار کے پچھلے شیشے میں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اگلی سیٹ پر ایک آدمی ہے یا 2 ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میری جیپ کی روشنی کار کے پچھلے شیشے پر پڑ رہی تھی اور شیشہ چمک رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ آپ نے دائیں طرف فائرنگ کے 2 دھماکے سنے تو آپ نے فوراً دائیں طرف دیکھا ہوگا، میں نے کہا اور اس سے پوچھا، آپ کو کار کی اگلی سیٹ پر کوئی آدمی نظر آیا ہوگا، کسی کا بازو باہر نکلا ہوا نظر آیا ہوگا، یاد کر کے بتائیں کہ وہ لوگ سویلین تھے یا فوجی؟ میں نے اتنے غور سے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ آپ انٹیلیجنس کے افسر ہیں، میں نے کہا، ہر بات پر غور کرنا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھی پر 2 گولیاں چلیں۔
آپ کو اپنے ساتھی کی چیخ سنائی تھی۔ کار آپ کے پہلو کے ساتھ تھی۔ 2 گاڑیاں دوڑی جا رہی تھیں۔ کار کی رفتار زیادہ ہوئی۔ کچھ دور تک دونوں گاڑیاں پہلو بہ پہلو رہیں اور کار آگے نکل گئی۔ آپ کو کم از کم 1 منٹ مل گیا تھا کہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھ لیتے۔ میری توجہ لڑکی پر تھی۔ اس نے کہا، اس کی چیخ سے میں گھبرا گیا تھا۔ اگر آپ گنوار ہوتے، دیہاتی ہوتے، ان پڑھ ڈرائیور ہوتے تو میں تسلیم کر لیتا کہ آپ نے کار کے اندر نہیں جھانکا۔ میں نے کہا، اور آپ نے کار کا جو نمبر دیکھا وہ فوراً ذہن سے اتر گیا۔ پھر آپ کار کے تعاقب میں ایک بار پھر اس کے قریب گئے، مگر آپ کو کار کا نمبر نظر نہیں آیا۔ آگے موڑ سے کار بائیں طرف کو گھومی تو اس کا پورا پہلو آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے اس وقت اس پر فائر نہ کیا۔ آپ فوجی ہیں، اچھے اور بڑے ٹارگٹ کو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹارگٹ بڑا ملا اور اچھا ملا تو آپ نے فائر نہ کیا۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے ہی باقی راؤنڈ بھی فائر کر دیتے تو ڈرائیور کو زخمی کر سکتے تھے۔ اس کا رنگ بدل گیا، گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ وہ بولا، وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں کسی اور طرف توجہ نہ دے سکا۔ اس کے لہجے میں اب روب داب رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے اور آپ کے رویے کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ قتل ہو گئی ہے اور وائسرائے کے پرنسپل اسٹاف کا حکم ہے کہ قاتل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قاتل میری کوتاہی سے نکل گئے ہیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے تعاقب کے دوران پتہ چل جاتا کہ لڑکی مر چکی ہے تو میں تعاقب جاری رکھتا۔ میں لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ سنو میجر، انسپکٹر میک ڈونلڈ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس لڑکی کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ قاتل نہیں، پھر آپ قتل کی تفتیش کر چکے۔ اس نے بھڑک کر کہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کریں۔ مجھے میک ڈونلڈ کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس نے آخری پتا سب سے پہلے پھینک دیا تھا۔ میں اسے سوالوں جوابوں کے جال میں الجھا کر اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ قاتل ہے، تاہم میک ڈونلڈ کی دخل اندازی سے میں پریشان نہیں ہوا۔ وہ کوئی اناڑی انسپکٹر نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی یہ انداز اختیار کیا تھا۔ میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں، ڈوگرے میجر نے کہا۔ میں مقتولہ کے کسی چاہنے والے کا رقیب بھی نہیں۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن میں اسے ایک اعلیٰ درجے کی طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے مراسم تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک میجر ہندوستانی ہو یا برطانوی، اس لڑکی کے ساتھ دوستی نبھا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت مہنگی لڑکی تھی، اعلیٰ ترین قسم کی شراب کی فرمائش کرتی تھی، کسی کے ساتھ صرف اس ہوٹل میں جانا پسند کرتی تھی جہاں نواب اور مہاراجے ٹھہرتے ہیں۔ اس کی دوستی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ مراسم کس طرح نبھائے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان مراسم کے لیے فالتو الاؤنس ملتا تھا۔ اس نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہندوستانی میجر ہوں۔ ایک ہندوستانی میجر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کلب میں راتیں گزارے اور مقتولہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یارانے گانٹھے۔ اس نے آگے ہو کر رازداری کے لہجے میں کہا، میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں۔ اس کلب میں جب کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے، جیسے قتل کی رات ہوئی تھی، تو میں اس پارٹی میں ڈیوٹی کے طور پر شریک ہوتا ہوں۔ میں نے کلب کی انتظامیہ کو کچھ اور نام بتا رکھا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جاپانی اور جرمن جاسوسوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، میک ڈونلڈ نے کہا، میں جانتا ہوں۔ ہندوستانی پیسے کے لالچ میں جلدی آ جاتے ہیں اور ہمارے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ ایک پولیس انسپکٹر کی زبان سے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میجر نے کہا، ابھی 3 ماہ گزرے، ہم نے ایک انگریز میجر کو پکڑا ہے، وہ جرمنوں کا جاسوس تھا، اسے سزائے موت دی گئی ہے۔ یہاں انگریزوں کے روپ میں جرمن پوشیدہ ہیں۔ عورتوں میں بھی جاسوس ہیں۔ ان عورتوں میں کرسچن بھی ہیں، اینگلو انڈین بھی، ہندو اور انگریز بھی، اور انگریز عورتوں میں جرمن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مقتولہ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں مدد حاصل کرنے کے لیے مراسم پیدا کیے تھے۔ میں نے ابھی اسے بتایا نہیں تھا کہ میں انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہوں۔ آپ میرے محکمے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی کوئی لڑکی پھانس کر اپنی ڈیوٹی کے لیے استعمال کرنے کا فالتو الاؤنس ملتا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ مجھے کسی مہاراجے کے خاندان کا آدمی سمجھتی رہی۔ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم انٹیلیجنس کے میجر ہو؟
میں نے اسے بتا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قتل سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جو ہی میں نے اسے اپنے متعلق بتایا وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے الگ لے گئی۔ اس نے اپنا تمام تر حسن میرے سپرد کر دیا، جس پر میں حیران بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ان جاسوسوں کی دشمن ہوں جو انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے اپنی انٹیلیجنس کے ہر فرد سے محبت ہے۔ میں نے اس کی محبت کو تو قبول نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح میری مدد کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس سے پہلے میں ان بڑے بڑے فوجی افسروں کو کسی اور رنگ میں دیکھتی رہی ہوں، اب آپ کے رنگ میں دیکھوں گی۔ میں خوش تھا کہ جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے مجھے ایک دلکش جال مل گیا ہے۔ اس نے کوئی جاسوس پکڑوایا تھا؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ نہیں، ڈوگرے میجر نے جواب دیا، اس نے کوئی جاسوس نہیں پکڑوایا، بلکہ مجھے تو شک ہونے لگا تھا کہ وہ خود جاسوس ہے۔ مجھے دیکھتی تھی تو ایسے والہانہ پیار کا اظہار کرتی تھی جیسے میرے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکتی ہو۔ مجھے اپنے ساتھ الگ تھلگ رکھتی تھی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ میں شک میں پڑ گیا۔ وہ دوسروں سے اعلیٰ قسم کی شراب پینے والی، کبھی کبھی مجھے شراب پلایا کرتی تھی۔ اس ڈوگرے نے تفصیل سے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ ان سے اسے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈوگرا اسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا رہا اور اس کا شک پختہ ہو گیا کہ لڑکی جاسوس ہے۔ میں نے اسے اسی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا، میجر نے کہا۔ دوستی اور زیادہ گہری کر لی اور اسے موقع پر پکڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ قتل سے 1 ہفتہ پہلے تک میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ ہم دونوں دوستی کے پردے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاسوس کو محض شک میں نہیں پکڑوایا جاتا، اسے عین موقع پر پکڑا جاتا ہے یا اس کے خلاف جب ناقابل یقین شہادت مل جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا اپنا طریقہ کار ہے۔ میں نے اپنے محکمے کے چیف کو بتا دیا تھا کہ میں ایک جاسوسہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوں۔ میری یہ رپورٹ ریکارڈ میں ہے۔ آپ کو اجازت ملے تو میرے ہیڈ کوارٹر میں جا کر دیکھ لیں۔ آپ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لڑکی کو اسکواڈرن لیڈر سے چھڑا کر جب جیپ میں لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے اور اس کے درمیان کوئی بے مزگی پیدا نہیں ہوئی؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ آپ نے دست درازی کی تو وہ مزاحم نہیں ہوئی؟ راستے میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ چلتی رہی تھی۔ اس نے کہا، رات بہت زیادہ گزر گئی تھی، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے جاتا تو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رک جاتا۔ اس کی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا آپ کو اس کے مرنے کا افسوس ہے؟ صرف اتنا کہ ایک جاسوسہ مر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر وہ زندہ رہتی اور میں اسے موقع پر پکڑ لیتا تو میرا یہ کارنامہ میری آئندہ ترقی میں مددگار ہوتا۔ اس پر میک ڈونلڈ نے اپنے طریقہ کار سے سوالوں کا جو سلسلہ شروع کر دیا وہ 3 گھنٹے چلا۔ یہ ڈوگرا بے گناہ تھا یا بہت چالاک؟ اس نے ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیا۔ اسے رخصت کر دیا اور ہم ان کمروں میں چلے گئے جہاں مقتولہ رہتی تھی۔ اس کی ساتھی افسروں سے معلوم کیا کہ اس کی گہری دوستی کس کے ساتھ تھی۔ 2 جوان عورتیں بتائی گئیں، دونوں افسر تھیں۔ ان سے مقتولہ کی ذاتی زندگی اور عادات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے افسروں میں مقبول تھی، غیر معمولی طور پر چالاک تھی، کسی کے ساتھ اس کی محبت نہیں تھی۔ اپنی دوستوں کو باہر افسروں کے ساتھ گزاری ہوئی راتوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی سستی اور اوچھی نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ چل پڑتی۔ بعض افسروں کو تو وہ دھتکار دیا کرتی تھی۔ اس کا دوستانہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدوں کے افسروں کے ساتھ تھا۔ یہاں سے ہمیں کام کی کوئی بات نہ ملی۔ میں نے اب تک مقتولہ کے باپ کا ذکر نہیں کیا، جس کی کوششوں سے یہ تفتیش ہمارے گلے ڈالی گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر کلکتہ سے دلی آ گیا تھا۔ ہم جہاں ہوتے وہاں پہنچ جاتا۔ وہ کرنل تھا، ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین تھا، اس لیے اس کا درجہ دوسرے ہندوستانی کرنلوں سے اونچا تھا۔ یا وہ اپنے آپ کو خاص قسم کا کرنل اور بہت اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر سمجھتا تھا۔ ہمارے ساتھ بڑے رعب سے بات کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو وائس رائے سمجھنے لگتا تھا۔ ہم اسکواڈرن لیڈر کا بیان لے چکے تو یہ کرنل آ گیا، ہمارے کمرے میں بیٹھ گیا اور بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ، تم نے اس اسکواڈرن لیڈر سے کیا کچھ پوچھا ہے؟
तुम इसे मुजरिम समझते हो? हम दोनों ने उसे शरीफाना तरीके से टाला। दूसरी बार वो उस वक्त हमारे साथ आ बैठा जब हम अपने मुखबिर से रिपोर्ट ले रहे थे। मैकडोनाल्ड को गुस्सा आ गया। उसने उसे कहा, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा कि आप कर्नल हैं। फौरन इस कमरे से निकल जाएं और आइंदा हमारे साथ बात करने की जुर्रत न करें। वो चला तो गया। अगले रोज फिर आ गया। कहने लगा कि मैं एडजुटेंट जनरल के पास गया था। उसने मुझे कहा है कि मैं तफ्तीश पर नज़र रखूं। मैं तफ्तीश को इसी मरहले में ख़त्म करके वायसराय को रिपोर्ट लिख दूंगा कि हमारे काम में दखलंदाजी की जा रही है। मैकडोनाल्ड उस पर बरस पड़ा। वो अगले 2 दिन नजर न आया। तीसरे दिन डोगरा मेजर हाँफता काँपता हमारे पास आया। उस वक्त तक की तफ्तीश पर दोनों बैठे हुए बहस कर रहे थे। इस काम में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी, मगर मेजर ने आदाब और डिसिप्लिन की परवाह न की। कमरे का दरवाज़ा जाहिलों की तरह धकेल कर खोला और हमारे दरमियान जो मेज़ पड़ी थी उस पर जोर से हाथ मारकर अंग्रेजी में बोला, मेरा शक सही निकला, 100% सही। वो जासूस थी। अभी सबूत नहीं मिला। उसका बाप गिरफ्तार हो गया है। हम अपना काम भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो तो ही जान और खुशी से बेकाबू हुआ जा रहा था। हमने उसे बैठने और इत्मीनान से बात करने को कहा। उसने बैठकर जो बात सुनाई वो ये थी कि गुज़िश्ता रात के आखिरी पहर दिल्ली की मिलिट्री इंटेलिजेंस को कलकत्ता से बजरिया फ़ोन या वायरलेस इत्तला मिली कि इस एंग्लो इंडियन कर्नल डॉक्टर को गिरफ्तार करके मिलिट्री पुलिस की हिरासत में दे दिया जाए। चुनाचे उसे उस होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया जहां वो छुट्टी गुजार रहा था। सबसे पहले डोगरे मेजर को और उसके एक और साथी को जगाकर हुक्म दिया गया कि फलां होटल का फलां कमरा मिलिट्री पुलिस ने सरबमुहर कर दिया है और कर्नल डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तुम दोनों जाकर कमरे की और कर्नल के सामान की तलाशी लो। डोगरा मेजर दूसरे अफसर के साथ गया और कमरे की तलाशी ली। कर्नल के अटैची केस में से कुछ कागजात बरामद हुए जिन्होंने जासूसी का जुर्म साबित कर दिया। इन कागजात की तहरीर कोड अल्फाज में थी। एक आध और सबूत भी मिल गया। कलकत्ते से फ़ोन पर जो तफसील मालूम हुई कि इस कर्नल का पूरा कुनबा उसके साथ कलकत्ते में था। कर्नल का छोटा भाई जासूसी का जुर्म करते पकड़ा गया। उस पर तशद्दुद किया गया तो उसने बता दिया कि वो खुद भी जर्मनों का जासूस है और उसका भाई कर्नल डॉक्टर भी जासूस है। अब वो जापान के लिए भी जासूसी करते थे। इस तफसील में वाज़ेह इशारा दिया गया कि कर्नल की जो बेटी कत्ल हो गई है वो भी बाप के गिरोह में शामिल थी। डोगरा मेजर इस केस में मसरूफ़ हो गया था। किसी तरफ जाते जाते हमें यह खबर सुनाने के लिए रुक गया। वो जल्दी में था। वो उठा और भाग गया और हमारे दिमागों को किसी दूसरी लाइन पर चढ़ा गया। मैकडोनाल्ड ने एक आध मिनट सोचकर कहा, अब मुझे कत्ल का बाइस भी बदला हुआ लगता है। ये मुमकिन है कि मकतूला को उसके गिरोह के ही किसी आदमी ने कत्ल कर दिया हो। इसकी एक वजह है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि अचानक किसी के मुतालिक इंकिशाफ हो कि वो जासूस है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मुश्तबा जासूस पर नज़र रखी जाती है, उसका पीछा किया जाता है, ये देखा जाता है कि उसका राब्ता किस किस के साथ है ताकि उसका तमाम का तमाम गिरोह पकड़ा जाए। मेजर ने हमें बताया था कि मकतूला पर उसे शक था और वो इस पर नज़र रखे हुए था। गिरोह ने महसूस कर लिया होगा कि कर्नल की बेटी पकड़ी जा सकती है। वो चूंकि औरत थी इसलिए ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गिरोह ने खतरा महसूस किया होगा कि लड़की गिरोह के चंद और आदमियों को पकड़वा देगी। इसका उन्होंने ये इलाज सोचा कि लड़की को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे लड़की को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। अगर मेरी इस राय में कुछ वज़न है तो मुझे नज़र आ रहा है कि हमें बाकी तफ्तीश मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर करनी पड़ेगी। इसके बावजूद कि आपकी राय में मुझे बहुत वज़न दिखाई दे रहा है, मैंने कहा, हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं स्क्वाड्रन लीडर और डोगरे मेजर को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं करूँगा। उस रोज़ हमें ट्रैफिक पुलिस से 2 कारों की इत्तला मिली जिनके नंबरों के आखिरी 2 हिंसे 66 थे। इनके मालिकों के पते नोट कर लिए गए थे। दोनों दिल्ली के थे। डोगरे मेजर को साथ ले जाना ज़रूरी था क्योंकि उसने ये बयान दिया था कि गोली कार में से चली थी और उसने कार देखी थी और उसका नंबर भी देखा था। अब वही कार की शनाख्त कर सकता था। हमने डोगरे मेजर को बुलवा लिया।
اور اسے کہا کہ اگر اس واردات میں واقعی کسی کار کا عمل دخل ہے تو وہ چل کر شناخت کرے۔ وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم نے راستے میں اس سے پوچھا کہ کرنل ڈاکٹر کے کیس میں کوئی اور گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال میجر نے کہا کہ اسے ہمارے کام کا پوری طرح احساس ہے۔ اگر اسے ہمارے مطلب کی کوئی بات معلوم ہوئی تو ہمیں بتا دے گا۔ ہم کار کے مالک کے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک پرانی طرز کی کوٹھی تھی۔ کار باہر کھڑی تھی۔ مجھے آج اس کے نمبر کے پہلے حروف اور ہندسے یاد نہیں رہے۔ 66 یاد رہ گیا ہے، مگر ہندسے 4 نہیں تھے۔ ڈوگرے میجر نے کہا، اگر آپ یہ کار دیکھنے آئے ہیں تو اس کے مالک سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے اور اس کا نمبر 3 ہندسوں کا ہے۔ اس کار کے 4 ہندسے تھے۔ ہم وہیں سے واپس ہوئے اور دوسرے پتے پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک پارسی کا گھر تھا جو شراب کی درآمد کا کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ دکان پر ہے۔ ہم تینوں وردی میں نہیں تھے، ورنہ گھر والوں کی حالت خیر ہو جاتی۔ ہم اس کی دکان پر گئے۔ یہ بہت بڑی دکان تھی، بلکہ یہ ایک فرم تھی۔ اس کے باہر کار کھڑی تھی جس کے نمبر کے 4 ہندسے تھے اور آخری 2 66 تھے۔ اس کا رنگ ایسا تھا کہ ڈوگرا میجر شک میں پڑ گیا۔ اس نے نمبر کو بڑے ہی غور سے دیکھا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہی کار ہوگی۔ اس کا مالک شراب کا امپورٹر تھا اور اس کی فرم بہت بڑی تھی۔ اس کا تعلق کلب کے ساتھ لازمی تھا۔ یہ شراب سپلائی کرتا ہوگا۔ ہم اندر گئے اور مالک سے ملے۔ وہ لاش کی مانند بوڑھا پارسی تھا۔ میک ڈونلڈ نے اپنا تعارف کرایا تو وہ کچھ گھبرایا۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر میں بٹھایا۔ میک ڈونلڈ نے اس سے پوچھا کہ فلاں کلب کو وہ شراب سپلائی کرتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اس کلب کے علاوہ وہ تمام بڑی بڑی جگہوں کو شراب سپلائی کرتا ہے۔ آپ کلب کی پارٹیوں وغیرہ میں تو شریک ہوتے ہوں گے؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی، اس نے کہا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی غیر قانونی شراب پکڑی گئی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے کہا، واردات کہیں اور ہوتی ہے اور تفتیش کہیں اور کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں؟ 2 ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک میرے ساتھ ہے، دوسرا بمبئی میں ہے۔ مال وہیں آتا ہے۔ ہمارا ایک دفتر اور گودام بمبئی میں ہے۔ باہر جو کار کھڑی ہے یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا، جی میری ہے۔ یہ کار کلب میں جاتی ہوگی؟ بہت کم، اس نے جواب دیا۔ مال لے جانے کے لیے دوسری گاڑی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو کلب میں جاتا ہوگا؟ بل کی وصولی کے لیے وہی جایا کرتا ہے۔ رات کو بھی جاتا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا، میں نے اسے رات کو کبھی نہیں جانے دیا، کیونکہ رات کو کلب یا کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا مطلب عیاشی ہوتا ہے اور میں اپنے بیٹوں کو اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کو باہر بھیج دیا۔ وہ خوبصورت جوان تھا، رنگ پارسیوں کی طرح سفید، ظاہری طور پر چست اور چالاک لگتا تھا۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے جب سنا کہ ہم دونوں پولیس انسپکٹر ہیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی کانپ رہا ہے۔ ڈوگرا میجر بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اسے ہم نے باہر بٹھا دیا تھا کیونکہ تفتیش اس سے خفیہ رکھنی تھی۔ ہم اسی کے بیان کی روشنی میں کاریں دیکھتے پھر رہے تھے۔ ہمیں ڈوگرے پر شک تھا۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ قتل میں کار استعمال ہوئی ہے یا نہیں۔ تفتیش شکوک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ اگر ہر مشتبہ کی اور ہر گواہ کی بات کو سچ مانتے چلے جاؤ تو واردات کا سراغ کبھی نہیں ملتا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ہماری جیپ وہاں نہیں تھی جہاں ہم نے کھڑی کی تھی۔ ڈوگرا اسے سڑک پر لے گیا اور کار کے پیچھے کھڑی کر دی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے جیپ ریورس کی اور کار سے دور لے گیا، وہاں سے آہستہ آہستہ آگے لایا اور کار کے پیچھے روک لی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ پھر پارسی کی کار کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیپ کو پھر پیچھے کیا اور آگے لا کر کار کے دائیں طرف کھڑی کر دی۔ میں پھر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انجن بند کر کے وہ اترا اور گہری سنجیدگی کے لہجے میں کہنے لگا، میں تو بہت دیر سے کار کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں وثوق سے کہہ نہیں سکتا کہ یہی کار تھی۔ ماڈل اور میک وہی ہے۔ رنگ نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے اس کار کے سوا دنیا کے کسی اور انسان یا چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پہلے میری بات سن لو، پھر اسے دیکھتے رہنا۔ انسپکٹر ملک
اس نے گہری سنجیدہ لہجے میں اردو زبان میں مجھے کہا، آپ نے مجھ پر قتل کا شک کیا ہے۔ ایک بدکار اور اوباش لڑکی کے قتل میں مجھے ملوث کر کے آپ نے میری نہیں، میرے خاندان کی توہین کی ہے۔ مجھے اگر قتل کرنا ہوتا تو اس برطانوی اسکواڈرن لیڈر کو قتل کرتا جس نے میرے منہ پر گھوسا مارا تھا۔ اس لڑکی کو میں کیوں قتل کرتا جو طوائف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی؟ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک آتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتے کہ میں شہر اور چھاؤنی میں کاریں دیکھتا رہتا ہوں۔ رات کلب میں جو کاریں آتی ہیں انہیں غور سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کاروں کے تعاقب کیے ہیں۔ میں نے ان کاروں کے پیچھے بھی جیپ دوڑائی ہے جن کے نمبروں میں 66 کے ہندسے تھے ہی نہیں۔ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز سے اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چل رہا تھا، اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف جو شک تھا وہ کمزور ہو گیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی، لیکن میں نے اسی وقت بات کر دی تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، قتل کے بعد اس اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا؟ 2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور آخری ملاقات میں اس نے مجھے خاصی مہنگی شراب بھی پلائی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ آخر میں نے ہی اسے بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل ایسا تھا جیسے اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ کس طرح قتل ہوئی ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قاتل یہی تو نہیں۔ مجھے ایسا شک نہیں ہوا۔ 2-3 دن بعد اس سے ملاقات پھر ہوئی تو وہ اس تھانے دار کو گالیاں دینے لگا جس نے تفتیش کی تھی۔ یہ تھانے دار میرا بیان بھی لے چکا تھا اور میری نشاندہی پر اس کے پاس بھی گیا تھا۔ اس رات اسکواڈرن لیڈر مجھ سے کچھ ناراض تھا کیونکہ میں نے اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر نہ رہی۔ میں اپنے طور پر راتوں کو کلب میں آنے والی کاروں کو دیکھتا رہا، اور میں یہ بھی دیکھتا رہا ہوں کہ یہ اسکواڈرن لیڈر کس کار میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے کوئی مشکوک کار نظر نہیں آئی، اور اسکواڈرن لیڈر کو میں نے کسی کار والے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ سے پوری بات بعد میں سنوں گا، آپ ذرا اندر چلیں۔ ہم نے پارسی کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں اشارے سے بتا دینا کہ یہ آدمی کلب میں یا ایسی جگہوں پر پارٹیوں وغیرہ میں کبھی نظر آیا ہے یا نہیں، پھر آپ باہر آ جانا۔ وہ میرے ساتھ اندر گیا۔ اس نے پارسی کے بیٹے سے ہاتھ ملایا، اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہو کر سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، یہ آدمی کلب میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ میجر معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ ہم نے اس جوان پارسی سے بہت کچھ پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ فوجی افسروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا نہیں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا۔ دوستیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہماری دوستی صرف ان کے ساتھ ہے جن سے ہمیں مال کے آرڈر اور پیسے ملتے ہیں۔ وہ آپ سے رشوت بھی لیتے ہوں گے؟ میں نے کہا، آپ کسی نہ کسی طرح انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آپ بے تکلفی سے بتا دیں، ہم کسی اور سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خوش تو رکھنا ہی پڑتا ہے، اس نے جواب دیا۔ نقد رشوت تو کبھی نہیں دی، شراب کی بوتلیں مفت دے دیتے ہیں یا کوئی قیمتی تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر گاڑی بھی مانگ لیتے ہیں۔ میں نے ہندوستانی ذہنیت کے پیش نظر کہا، ادھر ادھر جانے کے لیے ان میں سے کسی نے آپ سے کار بھی مانگی ہوگی۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ ان دنوں کاروں کی بھرمار نہیں تھی، کسی کسی کے پاس کار ہوتی تھی۔ صرف ایک بار ایک افسر نے کار مانگی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ ہم کسی کو کار نہیں دیتے۔ گزشتہ 1 مہینے میں آپ کی کار کتنی بار کلب میں گئی ہے؟ کئی بار گئی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ رات کو کبھی نہیں گئی، اس نے کہا، ہمارا کام دن کے وقت ہوتا ہے۔ ایئر فورس کے کسی افسر سے آپ کے تعلقات ہیں؟ اس نے 2 ہندوستانی افسروں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے میز کے لیے شراب لینے آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی انگریز افسر اس کا دوست ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، دوست نہیں، گاہک کی حیثیت سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میک ڈونلڈ نے قتل کی رات کی تاریخ بتا کر پوچھا کہ اس کی کار کہاں تھی۔ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے جواب دیا، آگرہ میں۔ اس تاریخ سے 2-3 دن پہلے اور اتنے ہی دن بعد کار آگرہ میں رہی ہے۔ میں کاروبار کے سلسلے میں کیا تھا؟ یہ آدمی مجھے اتنا زندہ دل اور دلیر نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم ہوں اور وہ کلبوں میں جا کر عیاشی کرے اور قتل تک کا ارتکاب کرے۔ میری رائے یہ تھی کہ کاروبار کے سوا وہ کسی اور مسئلے پر
بات نہیں کر سکتا اور نہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے۔ میک ڈونلڈ نے جب اپنے سوالوں کی بوچھار کی تو اس پارسی نوجوان پر جیسے خشی طاری ہونے لگی ہو، لیکن اس کے جواب ایسے تھے جن سے کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اس کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے مایوس لوٹے۔ ڈوگرا میجر باہر کھڑا تھا۔ اس نے یقین کے لہجے میں کہا، کار بھی غلط ہے اور یہ آدمی بھی۔ پارسی قتل ہو سکتا ہے، قتل کر نہیں سکتا۔ پارسی کے اس بیٹے کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس میں وہ بات ہی نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میک ڈونلڈ کے ذہن پر ابھی تک یہ سوال تھا کہ لڑکی اپنے گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ واپس آتے ہوئے اس نے ڈوگرے میجر کی موجودگی میں اپنی رائے دہرائی۔ ڈوگرے نے کہا، چونکہ میں بھی مشتبہ ہوں اس لیے میرے دلائل تو آپ کو متاثر کریں گے نہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو اپنے تعاقب سے جھٹک رہا ہوں۔ اگر آپ میرے متعلق اپنے ذہن کو تھوڑی سی دیر کے لیے صاف کر لیں تو اپنی رائے دوں۔ مسٹر میک ڈونلڈ، آپ کا اندازہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو راستہ سوچا ہے وہ میرے دماغ میں بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مقتولہ جاسوس تھی۔ میں بول پڑا، ہو سکتا ہے کہ اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کا باپ اور چچا جاسوس ہیں اور اس لڑکی کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تو ہمارے میجر دوست کو شک تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ آپ کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں؟ میں نے میجر سے پوچھا۔ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس گروہ کی فرد تھی؟ ڈوگرا مسکرایا اور بولا، جاسوسی اور انٹیلیجنس کے سلسلے میں نے آپ کو کئی باتیں نہیں بتائیں اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ قتل کی حد تک باتیں کرتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے متعلق میں نے جاسوسی کے شک کی جو تحقیقات کی ہے وہ میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی رہنمائی کر دوں۔ آپ میرے محکمے کے چیف سے ملیں۔ آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کو وائسرائے کی طرف سے تفتیش کا حکم ملا ہے۔ آپ اس حکم کے تحت میرے چیف سے کچھ راز لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری طرح کا ایک اور میجر آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی مشتبہ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بھی انٹیلیجنس کا میجر ہے، مسلمان ہے اور وہ بھی اس لڑکی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ میرے چیف سے ملیں تو اس مسلمان میجر کا نام نہ لینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا محکمہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہم نے اسی وقت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے دو مخبر اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور رپورٹیں دے رہے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ ڈوگرا میجر ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا اور چیف کا دفتر دکھا کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو ایک انگریز بریگیڈیئر بیٹھا تھا۔ میک ڈونلڈ نے میرا اور اپنا تعارف کرایا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، آپ دونوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تفتیش کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بریگیڈیئر نے پوچھا۔ ہمیں مقتولہ کے متعلق معلومات درکار ہیں۔ میک ڈونلڈ نے کہا، کیا آپ کے ہاں اس کے متعلق شک یا یقین موجود تھا کہ وہ جاسوس ہے یا جاسوسہ ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم اس گروہ کے کچھ افراد کو پکڑ لیں۔ بریگیڈیئر نے پسوپیش کی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے جاسوس سمجھ کر یہ بریگیڈیئر صاف جواب دے دیتا۔ اس نے میک ڈونلڈ کی بات کا اصل لے لیا اور معلوم نہیں کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے ہمیں کہا، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اتنی خفیہ ہے جیسے زمین کی آخری تہ کے بھی نیچے ہو۔ یہاں کے راز خدا کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ میں اس رازداری کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اوپر سے اجازت لے لی ہے۔ میں آپ کو جو کچھ بتاؤں وہ آپ کے سینے میں دفن ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں ہدایات دے چکا تو میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے یقین دلایا کہ ہم رازداری میں محتاط رہیں گے۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصراً یوں ہے۔ کرنل ڈاکٹر کے بھائی پر کچھ عرصے سے شک تھا۔ کلکتہ کی انٹیلیجنس اس کے تعاقب میں لگی رہتی تھی۔ اسے ایک مقام پر پتہ چل گیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کی نظر میں آ گیا ہے۔ اس کا علم انٹیلیجنس کو بھی ہو گیا تھا کہ وہ چوکس ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تک میرے افسر کی چند ایک رگیں وہ ہاتھ میں لے چکے تھے۔ یہ رپورٹیں میرے پاس آتی رہیں۔ میں نے فوراً مقتولہ کی نگرانی شروع کرا دی۔ 2 میجروں کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، اس نے ڈوگرے میجر کا نام لے کر کہا۔ دوسرے کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک مسلمان میجر کا نام لیا۔
مجھے ڈوگرے کا نام تو یاد نہیں، مسلمان کا نام میرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن میں یہ نام ظاہر نہیں کروں گا۔ بریگیڈیئر نے ہمیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ہم ان دونوں میجروں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، میں انہیں کہہ دوں گا کہ جہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑے وہ آپ کا ساتھ دیں۔ میں انہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کس حد تک آپ کو اپنے محکمے کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس بریگیڈیئر نے بھی اسی شک کا اظہار کیا جو میک ڈونلڈ نے کیا تھا کہ لڑکی کو اس کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس نے آخر میں کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ میری بھی مدد کریں گے، میں اس پورے گروہ کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم اس کی پوری مدد کریں گے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے ہم باہر نکلے تو میک ڈونلڈ نے کہا کہ مسلمان میجر سے یہیں مل لیجیے اور یہ ملاقات تعارف تک محدود رکھی جائے۔ پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ باہر چلا گیا ہے، رات 8 بجے کے بعد ملے گا۔ ہم ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے جہاں ہم نے دفتر بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا اور ایک پیغام تھا جو انگریز وارنٹ آفیسر نے نوٹ کر لیا تھا۔ مخبر نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی، البتہ پیغام اہم تھا۔ ٹریفک پولیس نے فون پر ایک اور ایسی کار کی اطلاع دی تھی جس کے آخری 2 ہندسے 66 تھے۔ وارنٹ آفیسر نے کار کا پورا نمبر، مالک کا پورا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا تھا۔ یہ ایڈریس دلی کا نہیں تھا، ایک اور شہر کا تھا۔ میک ڈونلڈ نے فوراً روانگی کے لیے کہا۔ جلدی کھانا کھا کر ہم نے اپنے 2 مسلح کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ رہتے تھے جیپ میں بٹھائے۔ ڈوگرے میجر کو کار کی شناخت کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ ہم جب دلی سے اس شہر کی طرف نکلے تو مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سڑک پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ان میجر ڈوگرے کے بیان کے مطابق قاتل کی کار اسی سڑک پر اور اسی سمت گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک خوش فہمی تھی۔ ہم کار والے شہر میں پہنچے اور بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اب شاید بہت بڑا ہو گیا ہو، اس وقت یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ ہم جس مکان کے سامنے رکے وہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ نہیں تھا، حویلی تھی، اور یہ حویلی امیر لوگوں کی معلوم ہوتی تھی۔ باہر کار کھڑی تھی۔ ڈوگرے میجر نے پہلی نظر میں ہی کہا، اگر میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا تو یہی کار تھی، نمبر پڑھو 3366۔ ڈوگرے میجر نے اپنے پہلے بیان میں کار کے نمبر کے پہلے 2 ہندسے ذہن سے اتار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 23 تھے یا 32 یا 83۔ ملٹری پولیس کی جیپ کو 3 انگریزوں اور 2 رائفل بردار کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے جنہیں کانسٹیبلوں نے بھگا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نوکر باہر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کو باہر بھیجو۔ 2 آدمی اکٹھے باہر آئے، ایک کی عمر 30 سال سے کم تھی اور دوسرا 30-35 سال کے درمیان لگتا تھا۔ ان کے لباس اور ڈیل ڈول سے لگتا تھا کہ بڑے زمیندار یا جاگیردار ہیں۔ یہ مسلمان تھے اور میواتی۔ میں نے پوچھا، یہ کار کس کی ہے؟ ہماری، ایک نے جواب دیا۔ انہوں نے ہم سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ اندر بیٹھو۔ بڑے نے پوچھا، کیوں؟ یہ چوری کی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں رعب سا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اسے دھیمی آواز میں کہا، میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی اور تم نے ایک بات فالتو کہہ دی ہے۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، یہ انگریز بھی پولیس انسپکٹر ہے اور یہ فوج کا میجر ہے۔ تم میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمیں اندر بیٹھنے کو کہو؟ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم یہاں لوگوں کے سامنے وہ کام شروع کر دیں گے جس کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اندر چلنے کو کہا۔ ہم سب اندر گئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی۔ ڈوگرا میجر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں کار کے پچھلے حصے کو دیکھنے لگا۔ ڈوگرے میجر نے تعاقب کے دوران اس کار پر 3 گولیاں چلائی تھیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گولیاں کہیں لگی تھیں یا نہیں۔ مجھے بھی کسی گولی کا نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈوگرا میجر پچھلے بائیں پہیے کے قریب بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، میرا نشانہ اتنا خراب تو نہیں تھا، لیکن میں نے فائر بائیں ہاتھ سے اور چلتی گاڑی سے کیا تھا۔ یہ دیکھنا مسٹر ملک، ڈوگرے نے مڈ گارڈ کے کنارے پر انگلی رکھ کر کہا۔ میں نے دیکھا، کنارہ اتنا سا پچکا ہوا تھا جتنی ریوالور کی گولی ہوتی ہے۔ اس سے ذرا اوپر مجھے ایک لکیر نظر آئی۔ میں نے ٹائر کو دیکھنا شروع کیا۔ ٹائر گھسا ہوا نہیں تھا۔ ایک جگہ ٹائر کے اوپر، یعنی اس حصے میں جو سڑک پر چلتا ہے، ایک گہری لکیر تھی جیسے کسی نے چھوٹی گول ریتی سے رگڑا ہو۔
یہ گولی کا نشان ہو سکتا تھا۔ میں نے میجر سے کہا کہ کار کو ذرا پیچھے کو دھکیلو۔ ہم دونوں نے ذرا سا دھکا لگایا اور ٹائر کے اس نشان کو اس پچکے ہوئے نشان کی لائن میں لے آئے جو مڈ گارڈ پر تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر پیچھے سے دیکھا، وہاں سے مجھے مڈ گارڈ کا وہ حصہ دکھائی دیا جو ٹائر کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں کیچڑ جمع ہوا تھا اور ایک جگہ مجھے چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی۔ میں نے ہاتھ اندر کیا تو یہ ٹائر میں پیوست تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کامیابی کی خوشی سے بم کی طرح پھٹ جاؤں گا۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا اور سب سے کہا کہ باہر آؤ۔ سب باہر آئے تو میں نے کار کے مالکوں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے مڈ گارڈ کے اندر کا کیچڑ اتارا جا سکے۔ ان میں سے ایک وہاں سے چلا تو میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ تم یہی رہو، میں نے اسے کہا۔ نوکر کو آواز دو۔ نوکر کھرپا اٹھا لایا۔ میں نے آہستہ آہستہ مڈ گارڈ کے اندر سے اس جگہ سے کیچڑ ہٹانا شروع کیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ وہ چیز صاف نظر آنے لگی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے آگے ہو کر دیکھنے کو کہا۔ اس نے دیکھا، اس چیز کو چھوا۔ وہ اٹھا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ٹائر کا نشان دکھایا۔ اس نے ڈوکرے میجر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا نشانہ برا نہیں، ٹائر کو آپ نے مس نہیں کیا، 1 انچ کا فرق رہ گیا تھا۔ میں نے کار کے مالکوں سے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ جیپ سے تمہاری اس کار پر ریوالور کی گولیاں فائر ہوئی ہیں؟ دونوں کے منہ کھل گئے اور رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے آؤ، میں تمہیں دکھاؤں۔ میں نے دونوں کو آگے کر کر مڈ گارڈ کے اوپر والے کنارے کا ڈینٹ دکھایا، پھر ٹائر کی لکیر دکھائی اور کہا، ایک گولی یہاں لگی ہے۔ اسی گولی نے آگے جا کر ٹائر کو اوپر سے کاٹا اور یہ گولی مڈ گارڈ میں جا کر پھنس گئی۔ گولی کی رفتار ٹکراؤ اور ربڑ سے کم ہو گئی تھی، اس لیے آگے جا کر مڈ گارڈ میں اتر گئی، پار نہ ہو سکی۔ یہ 2 گولیاں ہو سکتی ہیں، ایک اوپر مڈ گارڈ کے کنارے پر لگی، دوسری ٹائر کے اوپر کے حصے کو کاٹتی ہوئی مڈ گارڈ میں پھنس گئی۔ وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم دونوں تھے؟ ان کی تو جیسے زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک معزز سے آدمی کو آگے بلا کر مڈ گارڈ میں پھنسا ہوا گولی کا سکہ دکھایا اور اسے کہا کہ اسے کار کی برآمدگی کی گواہی دینی ہوگی۔ دوسرا گواہ ڈوگرے میجر کو بنا لیا۔ اس معزز آدمی کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ میں نے کار والے سے پوچھا۔ ہمارے پاس ریوالور نہیں ہے، چھوٹے نے جواب دیا۔ میں مکان کی تلاشی لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ یہ ریوالور برآمد ہو جائے گا، خود ہی نکال دو۔ اندر چلو، ایک نے کہا۔ دوسرے اندر نہ آئیں۔ سب اندر چلیں گے، میں نے کہا۔ ہم صرف آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، بڑے نے کہا، ذرا سی دیر کے لیے۔ میں میک ڈونلڈ سے معذرت کر کے ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میرے پاس ریوالور تھا جو میں نے پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں تھیں۔ میں تیار ہو کر اندر گیا کیونکہ یہ میواتی قوم کے مسلمان تھے۔ ان کے متعلق میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ قوم جو اس ایک ہی علاقے میں رہتی تھی، جنگجو، خونخوار اور غیر معمولی طور پر دلیر قوم تھی۔ یہ لوگ احمقانہ حد تک دلیر تھے اور پکے مسلمان۔ میں نے اینگلو انڈین لڑکی کے قاتل پکڑ لیے تھے۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ انہوں نے اسے قتل کیوں کیا۔ یہ کرائے کے قاتل نہیں ہو سکتے تھے۔ جاسوسی کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، البتہ میں اس پر بالکل حیران نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ میواتیوں کے لیے قتل ایک معمولی واردات تھی۔ انہوں نے جب مجھے اکیلے اندر چلنے کو کہا تو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اندر لے جا کر یہ مجھے بھی قتل یا غائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کی دلیری سے واقف تھا جو حماقت کی حد تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پتلون کی اس جیب میں ڈال لیا جس میں ریوالور تھا، ریوالور کو پکڑ لیا۔ اندر جاتے ہی بڑے بھائی نے کہا، جتنی رقم مانگتے ہو ابھی لے لو اور سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، اگر 3-5 کی تو باہر والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا جس پر نہایت اچھا پلنگ پوش تھا، دونوں طرف گول تکیے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ایک تکیہ ہٹایا، پھر پلنگ پوش ہٹایا۔ مجھے وہاں ریوالور پڑا نظر آیا، یہ 38 بور کا تھا۔ اس نے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ایک لمحے میں جیب سے ریوالور نکالا اور اس پر ایک گولی چلائی جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ گولی ریوالور کو نہیں لگی، پلنگ میں لگی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے دوسری گولی اس کے پاؤں میں فائر کی۔
میری پارٹی جو باہر کھڑی تھی گولیوں کی ہی رفتار سے اندر آئی۔ سب کے ریوالور ہاتھ میں تھے۔ میری 2 گولیوں نے 2 ملزموں کو بے بس کر دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ دونوں کو ہتھکڑیاں لگا لیں۔ ہتھکڑیاں ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے میک ڈونلڈ کو مبارکباد دی۔ کار اور ریوالور کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر 2 مشیروں کے دستخط کرائے۔ ایک ڈوگرا میجر تھا اور دوسرا وہ معزز آدمی جسے میں نے منتخب کیا تھا۔ ڈوگرے میجر نے کہا کہ یہ لوگ جاسوسوں کے گروہ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے مکان کو سیل کرنا یا فوری طور پر اس کی تلاشی لینی ضروری ہے۔ میں نے میجر کو مکان کے اندر کھڑا کر کے گھر کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ میک ڈونلڈ لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ وہاں اس کی زبان سمجھنے اور بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں پردہ نشین مستورات کو پریشان کر رہا تھا۔ میں خود ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں سے دلی انٹیلی جنس کے بریگیڈیئر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی رپورٹ دی۔ پولیس اسٹیشن نے مجھے چند ایک کانسٹیبل دے دیے۔ انہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے مکان کے اندر اور باہر کھڑا کر دیا۔ وہاں کی پولیس نے میری یہ مدد بھی کی کہ مجسٹریٹ کو بلا دیا۔ یہ کیس اس لیے سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق جاسوسی کے ساتھ معلوم ہوتا تھا۔ 2 گھنٹوں کے اندر دلی سے ملٹری پولیس کی تھوڑی سی نفری آ گئی۔ بریگیڈیئر بھی ساتھ تھا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی گئی۔ ملٹری پولیس نے دیواروں کی اینٹیں نہیں اکھاڑیں، باقی کوئی کسر نہ رہنے دی۔ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ میں نے دونوں ملزموں سے جو سگے بھائی تھے پوچھا کہ وہ دونوں ملزم ہیں یا دونوں میں ایک یا زیادہ ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے تسلیم کیا کہ وہ دونوں ہیں۔ انہیں دلی لے گئے۔ ہم انہیں اپنی حوالت میں لے جانا چاہتے تھے لیکن بریگیڈیئر انہیں ملٹری پولیس کی حوالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ مجھے بھی شک تھا کیونکہ ان کا اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے انہیں ملٹری پولیس کی کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ کار ہم ساتھ لے آئے تھے۔ ہم آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ارادہ تھا کہ رات بہت دیر بعد تفتیش کریں گے۔ ہم بمشکل لیٹے ہی تھے کہ ڈوگرا میجر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آ گیا اور تعارف کرایا کہ یہ انٹیلی جنس کا وہ مسلمان میجر ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا مقتولہ کو جتنا یہ جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا اور مقتولہ مجھے تباہ و برباد کر گئی ہے۔ مسلمان میجر نے اداس اور پریشان لہجے میں کہا۔ میں اور میک ڈونلڈ ہمتن گوش ہو گئے۔ تو اس نے کہا آپ نے جن 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے وہ میری بیوی کے سگے بھائی ہیں۔ میں انہیں کوارٹر گارڈ میں مل آیا ہوں اور انہیں کہا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جاسوسی کے ساتھ ان کا دور پار کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پوری کہانی وہی آپ کو سنائیں گے، میں صرف پس منظر سنا دیتا ہوں۔ میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ میں بھی میواتی ہوں۔ ہماری قوم میں تعلیم کی کمی ہے اور نئے دور کی تہذیب کو قبول نہیں کرتے۔ تعلیم محدود چند گھرانوں میں آئی ہے جن میں میرا گھرانہ بھی ہے۔ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری شادی اس گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسرال کے پاس جاگیر اور دولت ہے، تعلیم اور نئی روشنی نہیں۔ میں نے خوشی سے شادی کر لی۔ مجھے پڑھی لکھی اور ایڈوانس لڑکی کی خواہش نہیں تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مجھے ترقی مل گئی اور مجھے انٹیلی جنس کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، جنگ نے ملک کو جاسوسوں سے بھر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور گھر کب آئیں گے۔ میری بیوی کو میرا یہ معمول پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا لیا کہ میری ڈیوٹی ایسی ہی ہے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ سمجھ گئی، پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک روز کہنے لگی کہ آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے، آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس کا شک رفع نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پردہ ہٹا دو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ چلا کرو۔ وہ پردے سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اکثر اوقات اتنا زیادہ تھکا ہوا گھر جاتا تھا کہ کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی سے میری بے رخی سمجھتی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کو باہر بڑی بڑی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکیاں مل جاتی ہوں گی، میں ان کے مقابلے میں کیا ہوں؟ ادھر کام زیادہ، ساتھ تھکن، ادھر گھر میں شکوے اور شکایتیں، کہیں بھی سکون نہ رہا۔ میں نے ایک روز بیوی کو ڈانٹ دیا۔ اس سے گھر میں آئے دن جھگڑا اور جھک جھک ہونے لگی۔ ایک بار بیوی کی ماں آئی
तो उसने بھی مجھے نصیحت کی کہ میں وقت پر گھر آیا کروں اور فساد نہ کیا کروں۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی، اس کے ساتھ بھی تش کلامی ہوئی۔ اس کے بیٹے آئے تو میری بیوی نے ان سے شکایت کی، آپ ہماری قوم کو نہیں جانتے، ہر بات دھونس اور دبدبے سے کرتے ہیں۔ ان بھائیوں نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، مجھے غصہ آ گیا، میں بھی تو میواتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک جاری رہا تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ دھمکی میرے سسرال پہنچی تو وہاں سے جواب ملا کہ طلاق دو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یہ لوگ قتل کر کے دکھا دیں گے، لیکن میرا ارادہ طلاق دینے کا تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے ہمیشہ محبت رہی ہے اور رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان طلاق کی بنسبت مر جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سسرال کے جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں، طلاق قبول نہیں کرتے۔ اتنے میں مجھے اس اینگلو انڈین لڑکی کے متعلق اپنی چیف سے حکم ملا کہ اسے زیر نگرانی رکھو اور اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرو۔ میرا یہ دوست ڈوگرا میجر پہلے ہی اسے دوست بنا چکا تھا، لیکن کسی اور مقصد کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو جاسوس ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے ہمیں منہ مانگے پیسے ملتے تھے۔ میں اسے اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں بھی لے گیا اور اسے شملہ تک کی سیر کے لیے لے گیا۔ اس کے ساتھ جاسوسی کی باتیں بھی کیں، تمام حربے استعمال کیے، لیکن اس نے اپنا بھید نہ دیا۔ ایک روز دلی میں میرے بیوی کے بھائیوں نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا، پھر انہوں نے دلی میں کسی ہوٹل میں رہ کر میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے گھر آ کر دھمکی دی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری ڈیوٹی ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جرنیلوں کو بھی انگلیوں پر نچاتی ہے، میرے ساتھ کیوں بے تکلف ہے؟ اسے معلوم تھا کہ میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں، وہ مجھے اندھا کیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے اس دوست ڈوگرے میجر سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا یہ حربہ ناکام ہو گیا ہے، اب کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے، مگر وہ قتل ہو گئی۔ اس ڈوگرے میجر نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی جیپ میں قتل ہوئی ہے اور گولی ایک سیاہ کار سے چلی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بھی بات نہ کی۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کے بھائی نظر نہ آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی قتل کے متعلق بات نہ کی، مگر میرا دل ہر لمحہ پریشان رہا۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ پہلا تھانے دار تفتیش کرنے لگا تو میں نے اس پر نظر رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تفتیش نہیں کر سکے گا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر آپ نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ میں نے آپ کو قتل کا باعث سنا دیا ہے، ان دونوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے انہیں کوارٹر گارڈ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف جاسوسی کا الزام بھی ہے، اس لیے وہ قتل کا اعتراف کر لیں۔ وہ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ بالکل یہی کہانی سنائی جو ان کا بہنوئی میجر سنا گیا تھا۔ وہ واقعی اس کا پیچھا کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ میجر اس اینگلو انڈین لڑکی کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میجر نے ان کی بہن کو طلاق دی تو اسے بھی اور اینگلو انڈین لڑکی کو بھی قتل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ طلاق تک نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے لڑکی کا کمرہ دیکھ لیا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ کمرے سے نکلی اور ایک انگریز فوجی افسر کے ساتھ جیپ میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کار میں تھے۔ انہوں نے تعاقب کیا، جیپ کلب میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کلب کے باہر کھڑے رہے۔ انہوں نے بیروں سے پوچھا کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے کس وقت ختم ہوگا۔ انہیں آدھی رات تک انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے اسکواڈرن لیڈر اور ڈوگرے میجر کی لڑائی بھی دیکھی۔ لڑکی کو ڈوگرے کے ساتھ جیپ میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے کار چلائی اور جیپ کے پیچھے گئے۔ کار بڑا بھائی چلا رہا تھا، بائیں طرف چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جیپ ویران علاقے میں پہنچی تو کار تیز ہوئی، جیپ کے دائیں پہلو کے ساتھ ہوئی۔ بڑے بھائی نے بتیاں بجھا دیں، چھوٹے بھائی نے ریوالور بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ لڑکی کی پیٹھ سامنے تھی، فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قاتل نے ریوالور قریب کر کے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ اسے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ بڑے بھائی نے رفتار تیز کر دی۔ جیپ نے کچھ دور تک تعاقب کیا۔ انہوں نے جیپ سے ریوالور کا فائر سنا تھا۔ وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے کار کے پیچھے اور بائیں دیکھا، انہیں کہیں بھی گولی کا نشان نظر نہ آیا۔ وہ مڈ گارڈ پر اتنے باریک نشان کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈوگرے میجر کے ریوالور کی گولی
اپنی کار میں لیے پھر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کا سراغ ملا ہے نہ ملے گا۔ وہ اب بھی خوش تھے، کہتے تھے کہ پھانسی کا کوئی افسوس نہیں، ہم نے بہن کو مطمئن کر دیا ہے۔ اس کی خوشی اسی میں تھی کہ جو اس کا سہاگ اجاڑ رہی ہے وہ زندہ نہ رہے۔ انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے اپنی تفتیش کی، ان بھائیوں کے خلاف جاسوسی کا جرم ثابت نہ ہو سکا۔ قتل میں انہیں عمر قید ملی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ان کے بہنوئی میجر نے اپنے خرچ پر دلی کا ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا تھا، جس نے شک کا فائدہ دلا کر دونوں کو بری کرا لیا۔